बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम एस एम तनवीर साहब, पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप। आतिफ इकराम शेख साहब, प्रेसिडेंट FPCCI। मोहतरम मोहम्मद बशीर जान साहब, पैटर्न इन चीफ इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक। मोहतरम डॉक्टर गौहर एजाज साहब, चेयरमैन इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक। मज़ीद मीडिया नुमाइंदगान, मोहतरम मेहमान ग्रामी और बिजनेस कम्युनिटी के काबिल एहतराम अरकान, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबको आज की इस अहम तकरीब में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और मीडिया के दोस्तों का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस अहम इकनॉमिक डायलॉग को कवर करने के लिए वक्त निकाला। आज का दिन पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। मैं खुसूसी तौर पर गौहर एजाज साहब, मोहतरम मोहम्मद बशीर जान साहब, मोहतरम SM तनवीर साहब और आतिफ इकराम शेख साहब की मौजूदगी को खुश आमदीद कहता हूँ, जिनकी क़यादत में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप, FPCCI और इकोनॉमिक पॉलिसी और बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक ने मिलकर एक मुश्तरका कौमी विजन तश्कील दिया है। इसके साथ ही हम तमाम माहिरीन और साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना कीमती तजर्बा इस प्रोसेस में शामिल किया। मोहतरम डॉक्टर गौहर एजाज साहब, चेयरमैन इकोनॉमिक पॉलिसी बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक। मोहतरम अहमद नवाज सुगैरा साहब, CEO। मोहतरम अयाज ए डार साहब, फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी। मोहतरम जावेद गनी साहब, फॉर्मर चेयरमैन FPR। मोहतरम एजाज दस्ती साहब, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट प्लानिंग डिवीजन। मोहम्मद तनवीर भट्ट साहब, फिनांस डिवीजन बजट, फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी। और दीगर माहिरीन मईशत पॉलिसी साज, आप सबका तजर्बा इस फ्रेमवर्क की क्रेडिबिलिटी को गहराई को मजीद मजबूत करता है। आज हम बैक वक्त 4 बड़े और मजबूत फ्रेमवर्क की पेशकश कर रहे हैं जो कि पूरी बिजनेस कम्युनिटी, एसोसिएशन और इंडस्ट्रियल सेक्टर की मुश्तरका सोच की नुमाइंदगी करता है। सबसे पहले हम एक मुकम्मल शेडो फेडरल बजट, इसके साथ एक जामिया शेडो इकोनॉमिक सर्वे और फिर टैक्स पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म और आखिर में एक 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान आज पेश करेंगे। तो मैं आप वक्त को ज़ाया किए बगैर प्रेसिडेंट FPCCI आतिफ इकराम शेख साहब को दावत देता हूँ कि वो अपने इजहार ख्याल से फिर चले। आप सबकी मौजूदगी में, मीडिया की मौजूदगी में जो चारों डॉक्यूमेंट्स हैं वो अहमद नवाज खेरा साहब, गौहर एजाज साहब को, प्रेसिडेंट आतिफ इकराम साहब को और SM तनवीर साहब को पेश करेंगे। रिक्वेस्ट करूंगा प्रेसिडेंट FPCCI आतिफ इकराम शेख साहब से। जी ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब SM तनवीर साहब, पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप। मोहतरम जनाब बशीर जान मोहम्मद साहब, पैट्रन इन चीफ इकोनॉमिक पॉलिसी बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक। मोहतरम डॉक्टर गौहर एजाज साहब, चेयरमैन इकोनॉमिक पॉलिसी बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक। मोहतरम अहमद नवाज सुखेरा साहब, CEO इकोनॉमिक पॉलिसी बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक। मोहतरम अयाज ए डार साहब, फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी। मोहतरम जनाब जावेद गनी साहब, फॉर्मर चेयरमैन FPR। मोहतरम एजाज वस्ती साहब, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट प्लानिंग डिवीजन। मोहतरम मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI और मेरे वाइस प्रेसिडेंट FPCCI। मोहतरम जकी जाज साहब, रीजनल चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट FPCCI। मोअज़्ज़िज़ अरकान एग्जीक्यूटिव कमेटी, जनरल बॉडी, बिजनेस कम्युनिटी और स्पेशली मेरे मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबको फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रीजनल ऑफिस लाहौर में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक इंतहाई अहम और तारीखी मौका है जहां पर हम सब जमा हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि FPCCI
ہمیشہ سے حکومت پاکستان کی بجٹ تجاویز پیش کرتی رہی ہیں، لیکن اس مرتبہ ایک تاریخی اور غیر معمولی قدم اٹھایا ہے۔ آج ہم بیک وقت 4 بڑے مربوط فریم ورکس کی پیشکش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مکمل شیڈو فیڈرل بجٹ، سیکنڈلی اس کے ساتھ ایک جامع شیڈو اکنامک سروے، پھر ٹیکس پالیسی اینڈ ایڈمنسٹریشن ریفارمز، اور آخر میں ایک 5 ایئر ڈیولپمنٹ پلان۔ یہ صرف ایک معاشی مشق نہیں ہے، یہ پاکستان کی معاشی سوچ میں ایک نئے دور، نئے ویژن، ایک نئے قومی بیانیے کا آغاز ہے۔ آج ہم صرف تجاویز پیش نہیں کر رہے، بلکہ ایک مکمل، مربوط، قابل عمل، متبادل معاشی فریم ورک پیش کر رہے ہیں جو پاکستان کی معاشی سمت کو متعین کرنے کی ایک سنجیدہ اور ایک منظم کوشش ہے۔ خواتین و حضرات، یہ اقدام اس لحاظ سے بھی غیر معمولی ہے کہ اس میں پہلی مرتبہ صنعت کے لیے عملی ریلیف، سرمایہ کاری کے فروغ کی واضح حکمت عملی، برآمدات میں اضافے کا جامع روڈ میپ، معیشت کو ڈاکومنٹیشن اور اصلاحات، اور ریونیو نیوٹرل گروتھ ماڈل ایک ہی فریم ورک کے اندر پیش کیے گئے۔ یہ اعداد و شمار نہیں، یہ پاکستان کی معیشت کی بحالی، مستقبل کی سمت کا ایک عملی روڈ میپ ہے۔ اس پورے قومی ویژن کے پیچھے چند ایسی نمایاں شخصیات شامل ہیں جنہوں نے اس فریم ورک کا علمی، پالیسی، عملی بنیادوں پر تشکیل دیا۔ میں خصوصی طور پر محمد بشیر جان محمد صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اکنامک پالیسی ویژن کی قیادت کی اور اسے ایک واضح قومی سمت دی۔ ڈاکٹر گوہر اعجاز صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی قیادت، ویژن، صنعتی تجربے سے اس عمل کو ایک قومی تحریک کی شکل دی، اور احمد نواز سکھیرا صاحب کو خصوصی طور پر سراہتا ہوں، جنہوں نے اس پورے فریم ورک کو ٹیکنیکلی، انتظامی اعتبار سے انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں مرتب کیا۔ میں ان کے ساتھ ساتھ ان تمام قابل احترام ماہرین، سابق سینئر بیوروکریٹس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس قومی مشق میں اپنا قیمتی تجربہ شامل کیا۔ محترم ایاز ڈار صاحب، فارمر فیڈرل سیکرٹری، اگین محترم جناب جاوید غنی صاحب، فارمر چیئرمین FBR، اعجاز وسطی صاحب، فارمر چیف اکانومسٹ پلاننگ ڈویژن، محترم تنویر بٹ صاحب، فائنانس ڈویژن بجٹ، فارمر ایڈیشنل سیکرٹری۔ ان تمام شخصیات کا تجربہ پاکستان کی معاشی پالیسی سازی، بجٹ مینجمنٹ میں ایک طویل اور قابل احترام کردار رکھتا ہے، اور ان کی شمولیت اس فریم ورک کی کریڈیبلٹی کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم حکومت پاکستان اور ان تمام اداروں کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو ملک کی معیشت کی بہتری، بجٹ سازی اور پالیسی سازی کے عمل میں مسلسل کردار ادا کر رہے ہیں۔ خصوصاً محترم جناب صدر مملکت، محترم وزیر اعظم پاکستان، وزیر خزانہ سمیت تمام متعلقہ ادارے جو مشکل معاشی حالات میں بھی قومی معیشت کو استحکام دینے کے لیے کوشاں ہیں، اور ان کی کاوشوں کو ہم سراہتے ہیں۔ آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ دنیا کی مضبوط معیشتیں صرف سرکاری دفاتر میں نہیں بنتی، وہ ریسرچ، ویژن، پبلک پرائیویٹ سیکٹر کی شراکت اور قومی اتفاق رائے سے تشکیل پاتی ہیں۔ آج FPCCI یہ واضح پیغام دے رہی ہے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی اب صرف مسائل کی نشاندہی نہیں کرتی، بلکہ حل بھی دیتی ہے، ویژن بھی دیتی ہے، اور ملک کے لیے عملی سمت میں متعین کرتی ہے۔ یہ محض کتابیں نہیں، یہ پاکستان کی معاشی مستقبل کا ایک بلو پرنٹ آف ٹرانسفارمیشن ہے۔ میرے معزز شرکا، آج کا پیغام بالکل واضح ہے۔ FPCCI اب صرف ایک نمائندہ ادارہ نہیں،
بلکہ ایک فعال پالیسی پارٹنر کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں حکومت پاکستان، پالیسی میکرز، پارلیمنٹ اور تمام ادارے ان سفارشات کو سنجیدگی سے دیکھیں، کیونکہ پاکستان اب روایتی معاشی ماڈلز کا معتمل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ایک کمپٹیٹو پاکستان، ایکسپورٹ لیڈ پاکستان اور فرینڈلی پاکستان انویسٹمنٹ کی طرف بڑھنا ہوگا۔ آخر میں پھر ایک بار آپ سب کی شرکت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پاکستان ترقی کر رہا ہے اور کرے گا، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور بڑھے گا، اور ایف پی سی سی آئی اس سفر میں ہمیشہ فرنٹ لائن پہ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ بہت شکریہ پیزنٹ عاطف اکرام صاحب۔ میں اب ریکویسٹ کروں گا محترم ایس ایم تنویر صاحب سے، پیٹرن ان چیف یونائٹیڈ بزنس گروپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزنس مین بھائی، میرے میڈیا کے دوست، میرے لیڈران، میری بہنیں، السلام علیکم۔ آج کا دن ایک ہسٹری بننے جا رہی ہے۔ آج کا دن پہلی بار ایف پی سی سی آئی اکنامک تھنک ٹینک کے ساتھ مل کر شیڈو بجٹ دینے جا رہا ہے۔ آج تک بجٹ پروپوزلز دی گئی ہیں، شیڈو بجٹ نہیں دیا گیا۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ملک کو، ہماری اکانومی کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جائے گی۔ اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ تھنک ٹینک آج اس کو انویل کرنے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا یہ جو فائنینشیل بجٹ ہے 2026-2027 کا، ہماری یو بی جی کی ٹیم نے جب ایف پی سی سی آئی کو ٹیک اوور کیا، 2.5 سال ہو گئے ہیں۔ میں پورا پاکستان پھرتا ہوں، ہر ڈسٹرکٹ، ہر ایسوسیشن، اور میرے پریزیڈنٹ عاطف اکرام صاحب الحمدللہ فیڈریشن سنبھالتے ہیں، اسلام آباد سنبھالتے ہیں، اور یہ ایک ٹیم ہے۔ اور ساتھ گور اجاز صاحب جس طرح سے اس کو لے کے چل رہے ہیں، اس ٹیم کو، الحمدللہ آج کا دن میں بشیر جان محمد صاحب جو ہمارے اکنامک تھنک ٹینک کے پیٹرن ان چیف ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ گور اجاز صاحب، چیئرمین احمد نواز سخیرہ صاحب، سی ای او ایاز اے ڈار صاحب سر، سلیم رانجا صاحب، جاوید غنی صاحب، اجاز واسطی صاحب، میں اس سب ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اتنی محنت کر کے آج یہ گور اجاز صاحب کی سربراہی میں یہ بجٹ عاطف اکرام صاحب کو بھی پیش کیا۔ آج کا دن آپ کو یہاں پر جنہوں نے کام کیا وہ شیڈو بجٹ 2026-27، ٹیکس پالیسی، اکنامک سروے آف پاکستان، اور 5 سالہ ڈیولپمنٹ پلان، ہر چیز یہ تیار کی گئی۔ تو انشاءاللہ اب آپ کو ڈیٹیل میں سکھیرا صاحب بتائیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ ایس ایم تنویر صاحب آپ کا۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا بشیر جان محمد صاحب سے، اور اس کے بعد پھر سکھیرا صاحب کی طرف آئیں گے۔ بشیر جان محمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عظیم۔ عمران عاطف اکرام صاحب، جی سر۔ تنویر بھائی، ڈاکٹر گوہر اعجاز، سب سے پہلے تو میں اس سوچ کو داد دوں گا کہ یہ شیڈو بجٹ کی یا اس کی سوچ کیسے آئی۔ ہر دفعہ گورنمنٹ بجٹ دیتی ہے، ہم فیڈریشن بیٹھ کے اس کو دیکھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ بہت سی چیزیں اس میں مسنگ ہیں۔ تو یہ ایک سوچ کی بات ہے، اور یہ سوچ صرف ایک بندے کی تھی سٹارٹنگ، اور ڈاکٹر گوہر اعجاز کی، انہوں نے سوچ کو جنم دیا، اور یہ سوچ کے اوپر آگے ہم بڑھ گئے۔ جہاں تک سوال ہے شیڈو بجٹ کا، یہ ابھی فخر صاحب بتائیں گے آپ کو، لیکن بجٹ کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ بجٹ کا پرپس یہ نہیں ہوتا کہ بزنس مین کو ہم پروٹیکٹ کریں، بجٹ کا پرپس یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو فیور کریں،
बजट का जो मेन पर्पज ये होता है कि हम पब्लिक को, आम कंज्यूमर को, आम लोगों को के लिए क्या बेहतरी कर सकते हैं। और ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कि जब हम बिजनेस को आसानी करें, हम लोगों की तकालीफ दूर करें, हम इन्फ्लेशन को कम करें, हम इंटरेस्ट रेट को कम करें, हम वो माहौल पैदा करें कि जिसमें लोगों की सहूलत हो और बिजनेसमैन की सहूलत हो। अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम से ही लग रहा है कि बिजनेसमैन से कोई कोई बात जो है वो बन नहीं रही है। आज कॉर्पोरेट टैक्स ऑलमोस्ट 60% के ऊपर है, सैलरी क्लास 40% के ऊपर है, और इन्फ्लेशन ऊपर ही जा रहा है। तो सबसे बड़ी मेरी फिक्र मेरी बिजनेसमैन की जरूर है, लेकिन मैं समझता हूँ हमको फिक्र करनी चाहिए कंज्यूमर की, उस लोगों की कि जो इसी वजह से पिटे हुए हैं। आज 40,000, 50,000, 60,000, लाख तनख्वाह वाला क्या करेगा? तो मेरे बजट में काफी सजेशन है जो मैंने कल सुनी है। सुखैरा साहब को मुबारकबाद देता हूँ मैं। और इसमें यही सजेशन है कि हम कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे कम करें, हम कॉस्ट ऑफ बिजनेस कैसे कम करें, हम हमारी प्रोडक्ट को कैसे सस्ता करें। बहरहाल ये एक मैसेज है, और मैं बिजनेस कम्युनिटी से कहूँगा कि हमारी इस बजट में जो भी हमारी एक दूसरी फर्ज है कि हम अपने आप को भी नीचे लाएं, हम लोगों का ज़्यादा ख्याल करें, और हम वो एग्जाम्पल सेट करें कि जो लोग अफोर्ड कर सके। जैसे मैं डालडा के बेच रहा हूँ, मेरी मेरी ड्यूटी है कि मैं कोशिश करूँ कि कम से कम कॉस्ट मेरी हो और कम से कम मैं पास करूँ। यही पर्पज होना चाहिए। और मैं फिर गौहर एजाज साहब को, इनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, सुखैरा साहब को। मैंने कल इसको इनका सुना हुआ है, और इंशाल्लाह इट विल बी ग्रेट डॉक्यूमेंट। ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट की जरूर गुंजाइश होती है, अगले साल और अच्छा होगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच सर। जी बहुत शुक्रिया आपका बशीर जान मोहम्मद साहब। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा अहमद नवाज सुखैरा साहब को, सीईओ इकोनॉमिक पॉलिसी बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक। Thank you, sir. बशीर जान मोहम्मद साहब, डॉक्टर गौहर एजाज साहब, आतिफ इकराम साहब, एसएम तनवीर साहब, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने इंतज़ार किया। मैं कोशिश करूंगा कि जो बातें हो गई हैं उन्हें रिपीट ना करूं, ताकि कम से कम वक्त में ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपको गोशगुजार कर सकूं। सबसे पहले ये बताया जा चुका है कि पहली दफा पाकिस्तान में काबिश हुई है कि शेडो पॉलिसी पेपर्स लॉन्च किए जा रहे हैं जो कि फुली कॉस्टेड हैं। ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया? बिल्कुल ब्रीफली, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट एक थिंक टैंक है जो साल के करीब अरसा हुआ कायम किया गया। इसके बोर्ड मेंबर्स ये रिफ्लेक्टेड हैं। बशीर जान मोहम्मद साहब पेट्रन चीफ हैं, गौहर एजाज साहब हैं, एसएम तनवीर साहब हैं, फवाद मुख्तार साहब हैं, शाहिद सूरती साहब, आरिफ हबीब साहब, अशरफ मुकाती साहब, इब्राहिम हसन मुराद साहब, नदीम मलिक साहब, मियां आमिर महमूद साहब, मियां एहसन साहब, अनवार गनी साहब। ये आप नोटिस करेंगे कि पाकिस्तान के बहुत बड़े एक इकोनॉमिक सेक्टर को चलाने वाले स्टेक होल्डर्स हैं। इन लोगों ने मिलके सोचा कि एक थिंक टैंक बनाया जाए जो कि इंडिपेंडेंट हो, नॉट फॉर प्रॉफिट हो, और किसी किस्म की सियासी वबासियत नहीं हो। इट इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट, ऑटोनमस, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो विजन दिया गया इस पे वो था कि हमने पॉलिसी मेकर्स को स्ट्रेटेजिक एडवाइस देनी है ताकि मुल्क को एक डायनामिक, इंक्लूसिव और फॉरवर्ड लुकिंग इकोनॉमिक पॉलिसी इकोसिस्टम बनाया जा सके। इसमें इस विजन को हमने मिशन में ट्रांसलेट किया है कि जैसे आतिफ इकराम साहब ने कहा कि वाहिद हल प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ का है कि प्राइवेट सेक्टर के परों को खोला जाए ताकि ये परवाज कर सके। अगर प्राइवेट सेक्टर तरक्की करेगा तो नौकरियां क्रिएट होंगी, जीडीपी ग्रोथ आएगी। जरा पीछे चलें स्लाइड पे।
ہم سمجھتے ہیں کہ پراسپرس پاکستان، ایک خوشحال پاکستان کے لیے ہم 3 چیزوں میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک، اپنی ایڈووکسی کے تھرو، اپنی ریسرچ بیسڈ کاوشوں کے تھرو انیبلنگ پالیسیز سجیسٹ کر سکیں گورنمنٹ کو. دوسرا، اپنی ریسرچ بیسڈ اور اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن بیسڈ سجیشنز میں اکانومی کے مختلف سیکٹرز کی ڈیولپمنٹ ہو سکے اور کاروبار کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکیں، تاکہ ہم ایک خوشحال پاکستان، ایک خوشحال اکانومی کا خواب پورا کر سکیں. آگے ویری کوئکلی the team has already been shared with you. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس بڑے کم وقت میں انہوں نے یہ 4 ڈاکیومنٹس تقریباً 800 صفحات پہ یہ محیط ہیں، یہ پروڈیوس کیے، اور سارے آپس میں لنکڈ ہیں. کوئی آئسولیشن میں نہیں ہوا کہ ایک پیپر کچھ کہہ رہا ہے اور دوسرا پیپر کچھ کہہ رہا ہے. یہ سارا کام ایف پی سی سی آئی اور ان کے تھرو پاکستان کے سب چیمبرز، ٹریڈ ایسوسیشنز، 220 کے قریب ہم نے انسٹیٹیوشن سے رائے مانگی، سجیشنز مانگی، ان کو ہم نے سینسائز کیا اپنے بورڈ کے ساتھ. آئی تھنک 14 میٹنگز جو کہ 8 گھنٹے پہ بھی کئی محیط رہیں. اسے ڈسکس کیا گیا، تھریڈ بیئر کوانٹیفائی کیا گیا، اور میڈیم ٹرم بجٹ فریم ورک میں ہم نے 3 سال کا بجٹ تاکہ پالیسی کنسسٹنسی رہے، اور 5 سال کا ڈیولپمنٹ بجٹ بنایا تاکہ سالانہ یہ سوچ چینج نہ ہو، کنٹینیوٹی رہے. آگے چلیں جی. یہ ہم نے ایکسرسائز کیوں کی؟ اس وجہ سے کی کہ بجٹ کی بیسیکلی 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک محصولات جسے ریونیو کہتے ہیں، اور ایک اخراجات جو گورنمنٹ ریونیو کما کے کرتی ہے. یہ ریونیو پاکستان کے لوگوں سے آتا ہے، کاروباری لوگوں سے آتا ہے، عام لوگوں سے آتا ہے، سیلریڈ کلاس سے آتا ہے، اور یہ اخراجات حکومت ان کے بہاف میں کرتی ہے. سو یہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو یہ بجٹ افیکٹ کرتا ہے، ٹیکسز کی مد میں بھی اور ایکسپینڈیچرز کی مد میں بھی. اس لیے ہم نے بڑی ایکسٹینسو اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشنز کر کے یہ ہم نے کیا ہے، یہ ترتیب دیا ہے. آگے چلیں. یہ کرتے ہوئے ہم نے بجٹ کیلنڈرز دیکھے. یہ سلائڈ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں تقریباً 2 ماہ فائنینشیل ایئر شروع ہونے سے پہلے بجٹ پریزنٹیشن پروپوزل جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں پریزنٹ کر دی جاتی ہیں. 2 ماہ ان پہ ڈسکشن ہوتی ہے پارلیمنٹ میں، تھنک ٹینکس میں، سول سوسائٹی میں، چیمبرز میں، اور لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ نہیں ہوتا. ہم یہ ایک نئی ریت ڈال رہے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی انکریج کر رہے ہیں کہ وہ 1.5-2 ماہ پہلے اپنی پروپوزلز لوگوں کے سامنے لے کے آئے، اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن بامعنی ہو سکے تاکہ. اور اس وجہ سے ہم نے ایک بجٹ کیلنڈر بھی کیا ہے. میں ہر چیز ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، یہ سب کچھ آپ کے سامنے بکس میں ہے، یو ایس بیز میں ہے، انکلوڈنگ اس پریزنٹیشن کی کاپی. سو وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ذرا تھوڑا سا تیز چلوں گا. یہ 21 سیکٹرز ہم نے اٹھائے جس میں ہم نے پہلے ان ہاؤس کام کیا، پھر ایف پی سی سی آئی کے تھرو، چیمبرز کے تھرو، ڈائریکٹلی ایکڈیمک ایکسپرٹس کے تھرو ہم نے ان پہ کام کیا تاکہ ایک فریم ورک میں نہیں لایا جا سکے. یہ فریم ورک بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم نے جب ساری لوگوں کی سجیشنز کو دیکھا تو یہ 6 کیٹیگریز میں آئیں. پالیسی اینڈ ریگولیٹری ایشوز تھے، ایکسیس ٹو فائنانس کے ایشوز تھے، ٹیکنالوجی کے ایشوز تھے، ہیومن ریسورس اویلیبلٹی کے ایشو تھے، مارکیٹ ایکسیس کے، اور سب سے امپورٹنٹ ٹیکسیشن کے. ہم نے ان کو اس میں کیٹیگرائز کر کے جو سب سے امپورٹنٹ تھی، آپ یقین کریں ہمیں 90 سے بھی زیادہ ایک سیکٹر پہ پرپوزلز آئے. ہم نے ہر چیز تو نہیں ہو سکتی، ہم نے شروع میں سب سے امپورٹنٹ لی اور ان کو اس فریم ورک میں کیا
جو گورنمنٹ کے PSDP فریم ورک سے تھوڑا سا مختلف ہے. ہم نے ایشوز لسٹ کیے, ہر ایشو کی کاسٹ ٹو اکانومی ڈٹرمن کی, ہم نے اس پہ پرپوزلز دی کہ کیا ریفارم ہونی چاہیے, کیا کام ہونا چاہیے, اس کے KPIs کیا ہوں گے, اس کی ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم کیا ہوگی, اور یہ سب کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کاسٹ کیا ہوگی, اور فائنلی کہ ان کون سا ادارہ اس پہ کام کرے گا تاکہ ایک ڈویبل پلان کی صورت میں آئے. سو یہ 5 ایئر ڈیولپمنٹ پلان آپ کو, ہم نے 21 سیکٹر سلیکٹ کیے, اور بھی ہو سکتے تھے, لیکن پہلے سال ہم نے یہ 21 سیکٹرز لیے جس میں انویسٹمنٹ ٹو آؤٹ پٹ میکسیمم ملٹی پلائر تھا, اور امپلائمنٹ جنریشن کے لیے میکسیمم ملٹی پلائر تھا, تاکہ لوگوں کی انکمز بڑھ سکے اور لوگوں کو نوکریاں مل سکیں, جو کہ بیسک ایشو ہے اس ٹائم اکانومی کا. آگے چلیں. اب میں اسپیسیفک میکرو ہائی لائٹس پہ آتا ہوں اپنے ان ڈاکیومنٹس کی. یہ آپ کی توجہ میں چاہوں گا اس پہ, بیکاز یہ بالکل آپ کو سمری میں بتا رہے ہیں کہ ہمارے پرپوزلز کے مطابق ہم کہاں کھڑے ہیں اور کہاں پہنچا جا سکتا ہے. GDP ابھی گورنمنٹ نے $452 بلین کا ایسٹیمیٹ بتایا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 5 سال میں $688 بلین پہ پاکستان کو لے جایا جا سکتا ہے, جو کہ $236 بلین کی گیم. گروتھ ریٹ جو ہمارا اس سال 3.7% کے قریب ہے, اس کو 5 سال میں 8.5% پہ لے جایا جا سکتا. پر کیپٹا انکم کو 1900 سے اٹھا کے $2900 پر کیپٹا پہ لے جایا جا سکتا ہے. ایگریکلچر سیکٹر میں 3.2% کی انکریز آ سکتی ہے. انڈسٹری کو 3.5 سے 9% پہ لے جایا جا سکتا ہے, اور سروسز سیکٹر کو 4.1 سے 9.6 پہ لے جایا جا سکتا ہے. یہ ریئل سیکٹرز ہیں آپ کے 3 اکانومی کے, اور یہ ہم نے اس کا پوٹینشیل کوانٹیفائی کیا ہے ان ریفارمز پہ. اگر یہ ریفارمز ہوتی ہیں, یہ انویسٹمنٹس کی جاتی ہیں, تو EPBD کا ایسٹیمیٹ ہے کہ 2 کروڑ نئی نوکری اگلے 5 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ نکالی جا سکتی. پیچھے چلیں. اس میں ایکسپورٹس, گڈز ایکسپورٹ ہم $30 بلین اور سروس ایکسپورٹ $10 بلین پہ آج کھڑے ہیں. انفارچونیٹلی ان ریفارمز کے بیسس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ 5 سال میں ہم 78 بلین گڈز ایکسپورٹ اور 33 بلین سروسز کی بات میں ہم ایکسپورٹس کر سکتے ہیں. جب ایکسپورٹس بڑھتی ہیں تو امپورٹس بھی بڑھتی ہیں. ہماری پرپوزلز کے مطابق انڈسٹریل را مٹیریل کو ہم نے فوکس کیا ہے تاکہ ایکسپورٹس کو بھی فرق دے اور امپورٹس کا بل بھی کم ہو. یہ آپ کے سامنے اس پہ ہم نے گڈز سروسز کی امپورٹس کا لائے. ہماری کاوش اس میں یہ ہے کہ ٹریڈ بیلنس جو ابھی اس ٹائم ڈیفیسٹ $35 بلین کا ہے, اس کو 5 سال میں ہم 0 ڈیفیسٹ کریں ٹریڈ. نیکسٹ. اب آ جاتے ہیں کہ ریفارمز جو بار بار ہم بات کرتے ہیں, اسٹرکچرل ریفارمز وہ کیا ہونی چاہیے. میں اس پہ آگے بھی بات کروں گا. سیونگز ٹو GDP ہماری اپنے مقابلے کے ممالک میں سب سے کم ریشو ہے, تقریباً 12.5. ہم اسے 22.5% پہ لے جانے کی پرپوزل دے رہے ہیں. انویسٹمنٹ ٹو GDP اگین ہماری سب سے کم ہے اپنے کمپیٹیٹر ملکوں میں, 14% کے قریب. 25% منیمم ہونی چاہیے جو انٹرنیشنل بینچ مارک ہے, ہم اس پہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹیکس ٹو GDP 10.3% ہے ابھی. اس میں لیویز, اس میں اسٹیٹ بینک کے اس میں پروونشل ٹیکسز شامل نہیں ہے, وہ کریں تو تقریباً 12.5% ہے. لیکن ہم کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, 10.3% سے ہم سمجھتے ہیں کہ اسے 18% پہ 5 سال میں لے جانا چاہیے, اور انشاءاللہ ان سٹیپ سے لے جایا جا سکتا ہے. ڈیٹ ٹو GDP کا
कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे लेस देन 60% होनी चाहिए। हम 70% प्लस में खड़े हैं। इन 5 सालों में हमारे प्रोग्राम ये प्रोजेक्शंस के मुताबिक इसको अंडर 60% स्टैट्यूटरी लिमिट जो है उसमें लाया जा सकता है। इन सब चीजों का इम्पैक्ट आपके करंट अकाउंट बैलेंस पे ये आता है कि इस टाइम जो आप -1% ऑफ जीडीपी पे हैं, इससे आप +5% पॉजिटिव पे चले जाएंगे इंशाल्लाह। आज आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो $17 बिलियन पे खड़े हैं, ये इंशाल्लाह $63 बिलियन पे चले जाएंगे। और ये जो हमने बजट में पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करने की बात की है, हमने मैं आगे बताऊंगा उस पे, वो गवर्नमेंट बोरोइंग पे कंट्रोल करने की बात की है, उसके कई फायदे होंगे। उनमें से एक इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने का हमने प्रेडिक्शन दी है। आगे चलें, जिससे पॉलिसी रेट पे इम्पैक्ट आएगा। आगे चलें, ये मैं बात कर चुका हूं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपके पास यूएसबीज में ये प्रेजेंटेशन है। ये चारों सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो, नेक्स्ट प्लीज, टैक्स टू जीडीपी एंड एक्सपोर्ट टू जीडीपी। मैं आगे इन पे स्पेसिफिकली बात करूंगा, लेकिन मैंने, आपका सवाल आ सकता है कि ये कैसे बढ़ाएंगे। मैंने इसके नीचे ये तमाम जो स्टेप्स हम तजवीज कर रहे हैं वो मैंने लिस्ट किए हुए हैं। इसका काइंडली आप जरूर मुताला कीजिएगा। आगे, आप अक्सर सुनते हैं जी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे कम होनी चाहिए? हमने टैक्स रेट के थ्रू, एनर्जी टैरिफ्स के थ्रू, पॉलिसी रेट के थ्रू और एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन के थ्रू एक रोड मैप दिया है। ये अगेन हम आगे की प्रेजेंटेशन में आपको इसमें ज्यादा तफसील में मैं बताऊंगा। नेक्स्ट प्लीज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हमारी तजवीज है कि रेगुलेटरी गिलोटीन करें। बहुत ज्यादा इकोनॉमी को रेगुलेटरी उसमें जकड़ा हुआ है, इसे फ्री करने की जरूरत है, प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की जरूरत है और फेसलेस गवर्नमेंट होने की जरूरत है, ताकि जैसे दुनिया तरक्याती दुनिया छोड़े, तरक्की पजीर ममालिक भी फेसलेस गवर्नमेंट पे जा रहे हैं, ताकि आपको सरकारी दफातर में कारोबारी लोगों को, आम लोगों को दिक्कत ना पेश आए। ये काम इस सिम्प में लेके जाना पड़ेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। इस पे हमने तजावीज दी हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं एक एक, नेक्स्ट प्लीज, इस पे जो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करूंगा। जरा पीछे चलें एक दफा। मैं बड़ा क्विकली टैगलाइंस बता दूं कि हमने अपना नस्बुलैन क्या सोचा था हर डॉक्यूमेंट के लिए। ये टैक्स पॉलिसी होनी चाहिए जो कि मददगार हो, वो गला ना घूमते इकोनॉमी का। शेडो फेडरल बजट ग्रोथ के लिए हो, सिर्फ सिसक सिसक के लिए, सरवाइव करने के लिए ना हो। शेडो इकोनॉमिक सर्वे खाली दादो शुमार का गोरख धंधा नहीं हो, वो इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करे एक डायनामिक इकोनॉमी में। और 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान जो हम सजेस्ट कर रहे हैं, ताकि पूरी इकोनॉमी को, डिफरेंट सेक्टर्स को इकट्ठे उठाया जा सके। नेक्स्ट प्लीज। टैक्स पॉलिसी, ख्वातीन और हज़रात, मैं आपकी खास तौर पे इस पे, क्योंकि तजावीज है, मैं तवज्जो चाहूंगा। हम तजवीज कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स बर्डन को, इफेक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स बर्डन को 29% से 25% पे लाया जाए। सुपर टैक्स को विथड्रॉ किया जाए, मास हुआ बैंकिंग सेक्टर के। उन्होंने माशाल्लाह पिछले कुछ सालों में काफी काम किया है, गवर्नमेंट के साथ किया है, वो गवर्नमेंट को थोड़ा टैक्स कुछ साल दे सकते हैं। और इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड पे विद होल्डिंग टैक्स एलिमिनेट किया जाए। सैलरीड क्लास पे टैक्स 35% से
20% پہ ریڈیوس کیا جائے, اور اس کی سلیبس بھی ہم نے ڈٹرمن کیا ہے, میں آگے دکھاؤں گا. نان سیلریڈ پہ 45% to 25% پہ لایا جائے, اور اسٹینڈرڈ ڈیڈکشنز جو پہلے الاؤ ہوتی تھی ختم کر دی گئی تھی, ہم اسے دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ اسٹینڈرڈ ڈیڈکشنز لے کے آئیے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے 390 بلین کا ریلیف دیا جا سکتا ہے. میں ریلیف میں بعد میں آتا ہوں, میں باقی آپ کو بتا دوں. ود نمبر آف ود ہولڈنگ ٹیکسز کی تعداد اس ٹائم 52 ہے. اسے ہم کہہ رہے ہیں کہ 20 ختم کر کے 32 پہ لے کے آئیں. جی ایس ٹی کا ریٹ جو ہے اس کو 18% سے 15% پہ لے کے آئیں. اگلے 3 سال میں 1% اسے کم کیا جائے. نان فائلر کیٹیگری کو ابالش کیا جائے. جوائنٹ فیملی فائلنگ انٹروڈیوس کی جائے تاکہ ٹیکس بیس کو براڈن کیا جائے, اور ہم نے پھر بتایا ہے کہ کس کس جگہ پہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. ریئل اسٹیٹ کو, ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشنز ان کو 5.5% سے 0.5% اس پہ کم کیا جائے. سیکشن 7E ڈیلیٹ کیا جائے, جو کہ ابھی گورنمنٹ نے کر دیا ہے. یہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا پرپز ہی یہی ہے کہ گورنمنٹ کو سجیشنز دی جائیں تاکہ اکانومی کو چلایا جا سکے. ویری امپورٹنٹلی, مڈل ایسٹ کرائسس کی وجہ سے بہت سارے پاکستانیوں کا پیسہ مڈل ایسٹ کے اندر پھنسا ہوا ہے جو وہ لانا چاہتے ہیں. ہم تجویز کر رہے ہیں کہ سیکشن 111 آف آئی ٹی او کو, اس میں سب سیکشن 4 کو 1 سال کے لیے ڈیلیٹ کر دیا جائے. اس میں 5 ملین کی لمٹ ہے, اسے 1 سال کے لیے ڈیلیٹ کر دیں تاکہ اس سے باہر کا پیسہ پاکستانی اکانومی میں لایا جا سکے تھرو فارمل چینل. اگلی بھی بہت امپورٹنٹ پروپوزل ہے کہ سیکشن 65 آف دا آئی ٹی او 2001 میں امینڈمنٹ کریں, اور وہ اشخاص جو 100% ایکوٹی بیسڈ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, نئی انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں, نیا بزنس لگانا چاہتے ہیں, 100 بغیر کسی بینک لون کے 100% اپنے پیسے سے, ان کو بغیر سورس آف فنڈز پوچھے کاروبار کرنے دیا جائے. ٹیکس کیسز میں اپیلز کے لیے ہائی کورٹس میں 30% آف دا ٹیکس اماؤنٹ ان کوشچن جمع کرانا پڑتا ہے. اس سے فرمز کی لیکوڈیٹی پہ امپیکٹ آتا ہے. ہم تجویز دے رہے ہیں کہ 30% کی لمٹ ختم کی جائے. اینڈ سیکنڈلی, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم بنایا جائے جہاں پہ ایف پی سی سی آئی, چیمبرز اور ایف بی آر مل کے آؤٹ آف کورٹ یہ ڈسپیوٹس حل کریں. یہ 5.7 ٹریلین روپیز جو کورٹس میں پھنسے ہوئے ہیں, یہ صرف سرکار, یہ عدالتوں میں ختم نہیں ہوں گے, اسے اے ڈی آر کے تھرو کیا جائے اور آگے کے کیسز کو بھی. اور جو کیسز ٹیکس کیسز ہیں یہ سال لنگر آن کرتے ہیں, اس پہ ٹائم لمٹ لگائی جائے ریزولوشن کے لیے. فلی آٹومیٹڈ سمپلیفائڈ ٹیکس ایڈمنسٹریشن ہونی چاہیے. یہ جو ورکرز ویلفیئر فنڈ, ای او بی آئی, سوشل سیکورٹی لی جاتی ہے, ہم تجویز کر رہے ہیں کہ سرکاری ادارے ان پیسہ لیتے تو ہیں لیکن مزدور کو اس طرح سے فنڈ وہ نہیں سہولیات دے سکتے. ہم ایک ریڈیکل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈسٹری کو ریٹین کر کے انہی مد میں مزدوروں پہ, اپنے مزدوروں پہ ڈائریکٹلی لگانے کی اجازت دی جائے. اور ایف بی آر کے ہم 2 بورڈز کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹیکس سائڈ پہ اور ایک کسٹم سائڈ پہ ہو تاکہ فوکسڈ کام دونوں سائڈوں پہ ہو سکے. یہ ٹیکس پالیسی سے ریلیونٹ تھی جی. آگے چلیں. اب میں شیڈو فیڈرل بجٹ پہ آتا ہوں. سب سے پہلے ہم یہ تجویز کر رہے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے 5 سال میں ہونا, اسے لنگر آن نہیں کرنا چاہیے. نیشنل اکنامک کاؤنسل اور سی سی آئی آئینی یہ ہیں ادارے, ان کو فعال بنائیں تاکہ پورے پاکستان کی لیڈرشپ اکٹھے پاکستان کے فیصلے کرے.
اس کی کوارٹرلی میٹنگز کریں. میں صرف ایک اگزامپل دوں گا کہ ڈیٹ، پبلک ڈیٹ سی سی آئی کی سبجیکٹس میں آتا ہے، لیکن شاید کبھی اس میں یہ ڈسکس نہیں ہوا. یہ پورے پاکستان کی اکانومی کو امپیکٹ کرتا ہے. یہ ادارے آپ کا آئین نے بنائے ہوئے ہیں، ان کو بیٹر یوز کی تجویز دیتے ہیں. بجٹ کیلنڈر کی میں پہلے بات کر چکا ہوں، پارلیمنٹری بیسس کی. ایک اور تجویز کہ جی ہم انکریمنٹل بجٹنگ کرتے ہیں. پچھلے سال کا بجٹ اٹھایا، جتنے پیسے جیب میں اس حساب سے اس میں بانٹ دیے. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پرفارمنس بیسڈ کریں تاکہ پتہ چلے پیسہ وہاں جائے جہاں پہ پرفارمنس ٹھیک ہے. زیرو بیسڈ بجٹنگ کریں. اگر کسی ادارے میں فار ایگزامپل 70-80% صرف تنخواہوں پہ اور ایڈمنسٹریٹو خرچہ ہو رہا ہے، تو وہ کون سے اپنی پرپز آف ایگزسٹنس کو جسٹیفائی کر رہا ہے؟ بند کریں انہیں اور پیسہ ان میں شفٹ کریں جہاں پہ اکانومی کو آپ چلا سکیں. ہم ریڈکشن، یہ میں آگے بات کروں گا، ہم سیونگز کیسے جنریٹ ہوں گی اس کی بات کی ہے. ایک بڑی اہم تجویز جو ہم دے رہے ہیں وہ ہے کہ بینکس 70% سے زیادہ تو اپنی لینڈنگ گورنمنٹ کو کرتے ہیں، تو وہ کی بور بیسس پہ نہ کریں. گورنمنٹ ان سے اسی طرح پیسے لے جیسے نیشنل ڈیفنس سیونگ میں ہوتا تھا کہ کاسٹ آف فنڈ پلس 1%. بھائی 1% کمیشن لے لینا، سوورن کو آپ پیسے دے رہے ہیں، اس میں نہ رسک بھی کوئی نہیں ہے آپ کا. اسی طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ڈیٹ کی ری پروفائلنگ کریں. ہم کہہ رہے ہیں، سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے فیڈرل ڈیفیسٹ آپ کا ڈراسٹکلی کم ہوگا اور آپ کی بوروئنگ اور ڈیٹ سروسنگ کم ہوگی. فائنلی ہم یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ سکیم پلاننگ کمیشن کی سکیمز اپروو کرنے کا جو کرائیٹیریا ہے اس کے بغیر نہیں اس پہ پیسہ لگایا جائے. جب تک ایک سکیم اپرووڈ کرائیٹیریا کے مطابق ہے، یہ خالی اناؤنسمنٹس کھڑے کھڑے کر دینے سے بچا جانا چاہیے. نیکسٹ پلیز. شیڈو اکنامک سروے، اس پہ ہم بات یہ آپ کے سامنے ہے، میں اسے سکپ کروں گا فار دا مومنٹ. آپ کے پاس ڈیٹیل ہے، میں کچھ بول بھی چکا ہوں ان چیزوں پہ. آگے چلیں. 5 year ڈیولپمنٹ پلان آ گیا. اس میں بھی میں بات کر چکا ہوں کہ اس سے ہم سمجھتے ہیں ملٹی پلائر ایفیکٹس جو ہیں آپ کے انویسٹمنٹ کا ملٹی پلائر اور امپلائمنٹ کا. اس پہ 11.1 ٹریلین روپیز کی انویسٹمنٹ اگلے 5 سال میں ہم تجویز کر رہے ہیں. ہم کہاں سے پیسہ آئے گا ہم وہ بھی تجویز کر رہے ہیں، اور اس کے بیسس پہ ہم سمجھتے ہیں یہ کرنے سے، انویسٹمنٹ کرنے سے، اس طرح سے جی ڈی پی 8.5% کی گروتھ لیول پہ جا سکتی ہے، جو 68 بلین کا ٹارگٹ میں نے بتایا تھا. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلے کہ آپ نے ڈومیسٹک اکانومی کو کون سا سٹیمولس دینا ہے، اینڈ سیکنڈلی آپ نے ایکسپورٹس کو کون سا سٹیمولس دینا ہے. اس میں ڈیٹیل ہے. ایکسپورٹس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ جو 10% انکریمنٹل گروتھ کرے گا اسے 10% ڈی ایل ٹی ایل کا انسینٹو دیتے. اور ڈومیسٹک اکانومی کے اندر ہم نے ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن کو آئیڈینٹیفائی کیا، 6 اور سیکٹرز کو بھی کیا، میں صرف ایک کا ذکر کر رہا ہوں یہاں، جس پہ $25 بلین جی ڈی پی کی گین آ سکتی ہے، اور 2 کروڑ میں سے 40 لاکھ نوکریاں صرف ہاؤسنگ کے تھرو چل سکتی ہیں، پلس وہ جو 72+ انڈسٹریز ہیں ان کو بوسٹ مل سکتا ہے. سو یہ دیکھ کے چلنا پڑے گا کہ کن سیکٹرز میں ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے جہاں پہ میکسیمم ملٹی پلائر ایفیکٹ ہے، تاکہ لوگوں کی ریئل انکمز بڑھیں، نوکریاں ملیں. اس میں جو 20 ملین جابس کا ہم نے کہا ہے، اس میں ایگریکلچر میں سے تقریباً
7 ملین نئی جابس کی ہم بات کر رہے ہیں. سروسز میں تقریباً 3.25 ملین جابس کی, اور ٹیکسٹائل میں 3.25 ملین جابس کی بات کر رہے ہیں. ہم نے پھر ٹریڈ بڑھانے کے لیے ٹریڈ ڈپلومیسی کے اوپر تجاویز دی ہیں, ایف ٹی ایس پی ٹی ایس کی بات کی ہیں. آگے چلیں. اب یہ جو ہم نے ریفارمز کی بات کی ہے, میں آپ کو نمبرز دکھانا چاہتا ہوں, اس پہ آپ کی توجہ چاہیے ہوگی تاکہ نمبرز میں آپ کو, ہم تجویز کر رہے ہیں, اگر آپ یہ نمبرز دیکھیں جو لائٹ بلو لائن ہے فسکل ایئر 24-25 کی, یہ ایکچول نمبرز ہیں پچھلے سال 30 جون کے کنفرم نمبرز. جو ہم اب 2026-27 کی بات کر رہے ہیں, ہم ٹوٹل فیڈرل گورنمنٹ ایکسپینڈیچر میں 12% ریڈکشن کی بات کر رہے ہیں, جو کہ تقریباً 2 ٹریلین کے قریب ہے. ہم ٹوٹل کرنٹ ایکسپینڈیچر 15.8 ٹریلین سے 14.176 ٹریلین پہ لا رہے ہیں, جو کہ 10% ہے. اس میں میجر امپیکٹ ہے انٹرسٹ پیمنٹ میں ریڈکشن کا, جو کہ پچھلے سال 30 جون کو 8.8 ٹریلین تھی, اور ہم 6.2 ٹریلین کی پرپوز کر رہے ہیں, جو کہ 30% ریڈکشن ہے. ڈیفنس, ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلا 1 سال کیسا گزرا اور ہم کس علاقے میں رہتے ہیں. مارکہ حق ہوا افغانستان انٹرنلی. اور دوسرا پینشنز, کیونکہ پینشنز پرانی لائبلٹی آ رہی ہے. پینشن ریفارمز آج اگر شروع بھی ہوں تو اس کا امپیکٹ کچھ سالوں میں آئے گا. یہ دونوں ہم نے انکریز دیا ہے. واحد 2 چیزیں جس میں ہم نے ڈیفنس میں 35% انکریز دیا ہے, اور پینشنز ان ایکچوئل افیکٹ جو ہے اس میں 23% انکریز پرپوز کیا. رننگ آف سول گورنمنٹ میں ہم نے 5% ڈیکریز, گرانٹس میں کمی 9% کی, اور سبسڈیز میں 4% کی ہم نے تجویز کی ہے. اور جو گورنمنٹ اپنے ہی اداروں کو پیسہ لینڈ کرتی ہے, جو کہ کبھی واپس گورنمنٹ کو شاذ نادر پے کیا جاتا ہے, وہ ہم 54% کم کرنے کی تجویز دے رہے ہیں. اور پی ایس ڈی پی ہم نے ریشنلائز کیا ہے. ہم نے 91 ایسے پروجیکٹس دیکھے جو کہ ڈیلیٹ ہو جانے چاہیے یا ریشنلائز ہو جانے چاہیے. یہ پی ایس ڈی پی کی ریشنلائزیشن کر کے آپ 43% ایکسپینڈیچر کم کر دیں. اس تمام چیز کا امپیکٹ آپ کو اوپر ٹوٹل فیڈرل گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کی ریڈکشن میں نظر آ رہا ہے. آگے چلیں. ٹیکس ریٹ, ہمارے میں سے وہ جو دوست جو سیلریڈ پیشہ ہیں ان کے لیے یہ سلائیڈ کہ 8 لاکھ, یہ ہم نے ایک تو 20% کی ٹیکس ریٹ, میکسیمم ٹیکس ریٹ کی بات کی ہے. سلیبز ہم نے کہا ہے کہ 6 لاکھ سے 8 لاکھ تک 1%, اور پھر سبسیکوینٹلی 9%, 13%, 16% ود اے میکسیمم آف 20% پہ لے کے آئے. اس ٹائم جو زیادتی ہو رہی ہے سیلریڈ کلاس کے ساتھ, اسے اریسٹ کرنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ پلیز. اب خواتین و حضرات, یہ ہم نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے ایک سیمپل انکم ٹیکس ریٹرن فارم 1 پیجر بنایا. اگر امریکہ کے اندر 2 پیج کا فارم ہو سکتا ہے, تو پاکستان میں 150 پیج کا فارم کیوں ضروری ہے؟ ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, ہم آٹومیشن کی بات کر رہے ہیں. ہم نے ایک سیمپل فارم بنایا. اس فارم کے اندر ہر وہ چیز کیپچر ہوتی ہے جسے آپ کراس چیکنگ کر سکتے ہیں, لیکن یہ عام شہری بھر سکتا ہے, 150 صفحے کا فارم نہیں بھر سکتا. سو یہ بھی آپ کے اس پیکج کے اندر بھی اس کی کاپی شامل کی ہے. نیکسٹ پلیز. یہ سلائیڈ وہ ہے, میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا میں دکھاؤں گا. ہماری پرپوزلز کا نیٹ امپیکٹ 1.3 ٹریلین ایک سائڈ پہ ریڈکشنز ہیں, سپر ٹیکس میں, کارپوریٹ
इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड में सैलरी टैक्स, हाउसिंग सेक्टर, आईटी विदहोल्डिंग, कस्टम सेल्स टैक्स, अबॉलिशिंग नॉन फाइलर कैटेगरी, इसका इम्पैक्ट 1.3 ट्रिलियन का है। हमने उसे, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा था, हमने उसे ये जीरो टैक्स किया है, दूसरी साइड पे उतना पूरा किया है न्यू सोर्सेस से, कवर अप किया है गेन से, ताकि ये खाली विश लिस्ट नहीं हो, इसकी डूएबिलिटी देखनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। आई थिंक ये अगेन मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क है, मैंने एक्सप्लेन 1 साल का किया है। मैंने पहले अर्ज की थी कि हमने इसे ओवर 3 इयर्स बनाया, ताकि 3 साल की कंटिन्यूटी आएगी तो आपका ट्रेड बैलेंस जीरो होगा, आपका करंट अकाउंट पॉजिटिव में जाएगा। 1 साल के बेस पे आप प्रोजेक्शंस नहीं कर सकते सिवाय मफरूजों पे बात करने के। ये हम आपको क्रिस्टल क्लियर रोड मैप दे रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब ये 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसके साथ आई थिंक हम खत्म करेंगे। फेडरल बजट डेफिसिट जो इस टाइम हम अगले 3 साल में कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट ईयर -2.6 में लाएंगे, उससे अगले साल -0.9 पे, और तीसरे साल पॉजिटिव किया जा सकता है। इसी तरह से प्राइमरी बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी बैलेंस में डेट सर्विसिंग शामिल नहीं होती, बाकी एक्सपेंडिचर, उसे हम इस 1.9% अगले साल, 2.7% 27-28 में, और 3% 28-29 में ले जाने की हमने रोड मैप दिया है। फिस्कल डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो 3.9% है फेडरल गवर्नमेंट का फोरकास्टेड इस साल के लिए, हम उसे नेक्स्ट ईयर कम करके -1.9 पे, फिर उससे अगले साल -0.4 पे, और फाइनली पॉजिटिव 0.5% पे, ताकि ओवरऑल प्राइमरी बैलेंस, ये चीजें आईएमएफ देखता है। हम तजवीज ये कर रहे हैं कि ओवरऑल प्राइमरी बैलेंस इस तरह से हम 2.5% से 3.5% पे पॉजिटिव ले जा सकते हैं 3 साल में। नेक्स्ट प्लीज। अब जस्ट टू रिकैप्चुलेट दोबारा से, अगर देखिए ये तजावीज है, इसमें इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन बताएगी। हम फील ये करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक में कि अगर हमारी तमाम तजावीज पे अमल किया जाए तो हम इस साल को 4.2% जो सरकारी है, हालांकि इससे कम 3.7% पे आने की बात हो रही है, या शायद उससे भी कम, हम यहां से उठ के 5 साल में 8.5% पे जा सकते हैं। दिस इज पॉसिबल। और अगर फुली इंप्लीमेंट नहीं भी करते, पार्शली भी करते हैं, सिलेक्टिवली विनर्स चूज करते हैं, तो तब भी आप 3.7% से उठ के 7% पे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये मैं जिक्र कुछ जॉब्स का पहले कर चुका हूं। इस डेटा में हर 21 सेक्टर जिन पे हमने काम किया है उसकी ये डिटेल हमने दी है कि करंट एम्प्लॉयमेंट क्या है, और किस जीडीपी ग्रोथ रेट पे अगर आप एक एक सेक्टर ये ग्रो करेगा तो 5 साल में कितनी जॉब्स निकल पाएंगी। इसमें पिछली स्लाइड पे चलें। देखें, मैंने एग्रीकल्चर का पहले भी जिक्र किया था, तकरीबन 7 मिलियन जॉब एग्रीकल्चर में निकल सकती है, 4 मिलियन, 40 लाख जॉब हाउसिंग में निकल सकती है। ये सारी डिटेल हमने, और ये सिर्फ हमने अपने जो प्रपोजल्स हैं उनको कैप्चर किया है। इन प्रपोजल्स के बाहर जो इकोनॉमी में हो रहा है वो इसमें शामिल नहीं है। दिस जस्ट शोज यू द पोटेंशियल ऑफ पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। मैं आप सबका बड़ा ममनून हूं कि आपने बड़े पेशेंस के साथ वेट भी किया और ये सुना भी। ये
آپ سب کے سامنے ہے یہ کاغذات میں USB میں ہم نے اس میں جو بریفس میڈیا کے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا ہے اس میں ہم نے ہر میجر چیز آئیڈینٹیفائی بھی کر کے علیحدہ تاکہ آپ کے پاس ڈیٹیلز بھی ہوں ہاؤ ٹو پارٹ بھی ہو اور میجر تمام ریفارمز تمام پرپوزلز بلٹ پوائنٹ وائز بڑی بریویٹڈ اس میں ہم نے آپ کو پیش کی ہے. بہت مہربانی. میں اینڈ میں ایک دفعہ پھر سے عاطف اکرام صاحب کا SM تنویر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ہمیں FPCCI کے تھرو اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ کرنے کا بھی موقع دیا اور اس کے بعد یہ پوری ایکسرسائز میں ہمارے ساتھ ہاتھ پکڑ کے چلے. لیکن معذرت کے ساتھ اور آئی ایم شیور آپ اپریشیٹ کریں گے ہم نے اس کے بعد اس کے پیئر ریویوز پاکستان کے ٹاپ اکانومسٹ اینڈ فائنینشیل ایکسپرٹ سے کروائے. ہم نے AI انجن سے کروائے کیونکہ ہم کوئی ایسی چیز نہیں پیش کرنا چاہتے تھے جو کہ صرف جذباتیت یا کسی اور اس میں بیسڈ ہو. دس از ہارڈ کور پروفیشنل جاب supported by very, very strong stakeholder consultation. And now it is up to the business community as a most important stakeholder and the government, جو کہ implementation side پہ سب سے important ہے کہ یہ آپس میں بیٹھ کے کس طرح سے ان تجاویز کو ایکسپلین کرتے ہیں اور گورنمنٹ کیسے اسے لیتی ہے اور پاکستان کے عوام کے لیے اسے ٹرانسلیٹ کرتی ہے انٹو ایکشنیبل تھنگس. بہت مہربانی. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ احمد نواز پیرا صاحب آپ کا. آپ نے پوری بزنس کمیونٹی کو اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو ایک خوشخبری دی ہے اور بڑا پازیٹیو آپ نے روڈ میپ دیا آج. میں اب آج کے روح رواں اور اس سارے تھنک ٹینک کے ڈریمر اور اس شیڈو بجٹ کے ڈریمر محترم ڈاکٹر گوہر اعجاز صاحب کو ریکویسٹ کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے اکنامک تھنک ٹینک کے تھرو جس میں پاکستان کے بہترین اکانومسٹ بہترین پبلک سروسز کے ایکسپیرئنس لوگ بہترین فائنانشیل ایکسپرٹس اور پاکستان کے 10 مایہ ناز بزنس ہاؤسز جو کہ ڈفرینٹ سیکٹرز کو ریپرزینٹ کرتے تھے ان سب کے ساتھ 6 مہینے کی محنت کے بعد یہ آج ڈاکومنٹس آپ کے سامنے 4 پیش کیے. ان ڈاکومنٹس کا مقصد صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی خوشحالی. آج پاکستان ملیٹریلی دنیا میں اپنا لوہا منوا چکا ہے. آج پاکستان کی افواج آج پاکستان کی ڈپلومیسی کی آج پوری دنیا بات کر رہی ہے. بزنس کمیونٹی یہ خواب دیکھ رہی ہے کہ پاکستان اکنامکلی بھی اپنا لوہا دنیا میں منوائے. یہ میرا خواب ہے اور اس خواب کی تعبیر جو ہے انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ ہم نے اس 5 سال میں دیکھنی ہے اور یہی 5 سال کا خواب ہم نے اس ڈاکومنٹ کی صورت میں پیش کیا. یہ 1 سال کا شیڈو بجٹ ہم نے پیش جو کیا ہے ہم نے اپنی طرف سے حکومت کو ریکمنڈیشن دی ہیں کہ اگر آپ بزنس کمیونٹی کی ریکمنڈیشن مانگیں تو ہم یہ آپ کو ریکمنڈیشن پورے پاکستان کے چیمبرز ایسوسیشن اور فیڈریشن ایک آپ کو مسودہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ شیڈو بجٹ اگر آپ لے کے چلیں اور آپ اس شیڈو بجٹ کو لے کے اس کے 3 سال کے ہم نے پلانز دے دیے ہیں تو آپ آج جو 5 ٹریلین روپیہ سالانہ 5 ٹریلین روپیز آپ سالانہ بورو کرتے ہیں بینکنگ سسٹم سے اور ہر سال ہمارے ملک پہ قرضہ بڑھ رہا ہے تو 3 سال میں آپ زیرو ڈیفیسٹ نہیں ہو جائیں گے بلکہ آپ سرپلس ہو جائیں گے. جو ہم خواب دیکھتے ہیں کہ یہ GDP ٹیکس ٹو GDP 18% کرنا ہے اور ہم کہتے ہیں یہ 11.5% پہ رکا ہوا ہے. ہم آپ کو خود تجویز کر رہے ہیں کہ اس کو 18% پہ کیسے جانا ہے 3 سال میں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیسے جانا ہے. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں آج سے 4 سال پہلے $30 بلین کی ایکسپورٹ تھی.
اور اس سال 2026 میں بھی ہم $30 بلین کی ایکسپورٹ بند کریں گے. میرا دل روتا ہے کہ 25 کروڑ کی عوام، 25 کروڑ لوگ، اور اتنے قابل، اتنے سمجھدار، اور ہم پورے ملک مل کے $30 بلین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور یہی ایکسپورٹ ہماری 2022 جون میں بھی $30 بلین تھی، اور 26 میں بھی $30 بلین ہی. میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ یہ 2031 تک، جس کے میں نے پورا ڈرافٹ بنا کے اپنی اکنامک جو ہے وہ پوری کی پوری جو 5 ایئر ڈیولپمنٹ پلان ہے اس کے اندر دیا ہے کہ ہم $80 بلین کے اوپر کھڑے ہوں گے 5 سال میں. اور جو ہم نے تجاویز دی ہیں وہ تجاویز یہ نہیں دی کہ حکومت سے ہم کچھ لینا چاہتے ہیں. ہم نے وہ تجاویز دی ہیں کہ ہم پاکستان کو کیسے خوشحال بنا سکتے ہیں. اور خوشحالی کیسے آ سکتی ہے جب تک نوکری نہ ہو؟ خوشحالی کیسے آ سکتی ہے جب تک انکم نہ بڑھے؟ خوشحالی کیسے آ سکتی ہے جب تک ہم سب مل کے پاکستان کی بنیاد رکھ کے اور پاکستان کو لے کے ترقی تھی؟ آج کے دن پاکستان اس پوزیشن میں کھڑا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے 4 سال بہت محنت کی ہے کہ پاکستان سٹیبلٹی اچیو کر سکے. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جس طرح پاکستان کو لیڈ کیا ہے پوری دنیا میں، کہ پاکستان کا نہ صرف پاکستانیوں کا نام روشن ہوا بلکہ ہم ایک قوم ایسی بن کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اپنا سر بلند کر کے آج ہم پوری دنیا میں کھڑے. اور یہ صرف کس سے ہوا ہے؟ ایک سوچ، ایک آدمی. آج ہم اکنامکلی بھی آج پاکستان کو یہ سوچ دے رہے ہیں. ہم 5 سال میں جو آج $40 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اکنامکلی کمزور ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم 0 ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ کھڑے ہوں گے 5 سال میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے دن جو ہم $5 ٹریلین آج ہم ہر وقت سر جھکا کے بینکوں سے پیسہ مانگ رہے ہیں، اور وہ پیسہ جو کہ ہمارے ملک کی ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر میں اور بزنس کمیونٹی کو ملنا چاہیے، وہ پیسہ سود کی مد میں جو ہے وہ ادا ہو رہا ہے. تو یہ وہ خواب ہے جس کو آج ہم نے اس ڈاکیومنٹ کی صورت میں پیش کیا. اور اس کا سب سے بڑا جو سہرا جاتا ہے وہ اس پوری اکنامک ٹیم کو جاتا ہے، اکنامک پالیسی کی، کہ وہ جو خواب ہم نے دیکھا، کہ ہم نے بیسک خواب کیا تھا کہ ہم نے 5 سال میں 0 ڈیفیسٹ ہونا، فسکل ڈیفیسٹ 0. ہم نے 5 سال میں ٹریڈ سرپلس کیسے ہونا. یہ 2 خواب تھے جس کو لے کے یہ تمام ڈاکیومنٹ کریٹ کیا گیا. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت کو درخواست کروں کہ آج پاکستان کی ساری بزنس کمیونٹی اس فیڈریشن ہاؤس میں یہ آج ڈاکیومنٹ، جو 4 ڈاکیومنٹس ہیں وہ آج انویل کر رہی، اور ہم یہ اپنے ڈاکیومنٹس لے جا کے وزیر اعظم پاکستان کو بھی پیش کریں گے ایز فیڈریشن. ہم جا کے فائنانس منسٹر صاحب کو بھی پیش کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کے دن ہم یہ عہد کریں کہ ہم نے پاکستان کو اکنامک سپر پاور بنانا. لیکن پاکستان اکنامک سپر پاور نہیں بن سکتا جب تک کہ پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. ہماری بات اگر نہیں سنیں گے تو جہاں 4 سال سے کھڑے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ جس آدمی کے اوپر جتنا ٹیکس ہے اس سے اور کیسے وصولنا، اس کا ٹیکس ریٹ بڑھا کے اپنے 55% کر دیا. ہم نے اے او پیز کا ٹیکس 45% کر دیا. ہم نے سیلری کلاس کا ٹیکس جو کہ 100 ارب روپے دیا کرتے تھے ان سے 660 ارب پچھلے سال لے لیا، 6 گنا کر دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں ہمیں انکلوسیو مینجمنٹ کی طرف جانا ہے. 140 پیج کا فارم کون بھر سکتا ہے اور اس کے بعد فائلر بن سکتا ہے؟ تو ہم نے سب سے پہلی سوچ تھی کہ پاکستان میں آج 70 لاکھ فائلر ہیں، اس میں سے بھی 40 لاکھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی انکم نہیں ہے، صرف فائل کرتے ہیں. صرف 30 لاکھ لوگ پاکستان کا بوجھ اٹھا کے چل رہے ہیں جو یہ پورا بجٹ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں یہ 30 لاکھ سے 10 کروڑ کیسے. یہ وہ خواب ہے کہ پاکستان کے جو فائلر ہیں وہ 30 لاکھ سے 10 کروڑ کیسے ہوں. ایک سمپل اگر آج حکومت فیصلہ کر لے، آج پورے بینکنگ سیکٹر میں 10 کروڑ سے زیادہ بینک ڈپازٹ اکاؤنٹس ہیں، 10 کروڑ سے زیادہ. آج کے دن خالی جو فنٹیک کمپنیاں نہیں بنی ہیں وہ 6 کروڑ سے زیادہ ان کے اکاؤنٹس ہیں.
آج کے دن وہ جو فن ٹیک نہیں بنی ہے ان کے 30 لاکھ خالی رجسٹر مرچنڈائزر ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل 30 لاکھ فائلر ہیں۔ یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ یہ فارم جو ہم 1 پیجر دے رہے ہیں، 1 پیج فارم ہے آسان، کہ ہم کمپلسری کریں کہ جس 10 کروڑ لوگوں کا آج بینک کے اندر ڈپازٹ ہے یا جو فن ٹیک میں، وہ سب یہ فارم 30 جون کو بھریں گے اس بجٹ کے بعد۔ اس کے بعد جو ٹرانزیکشن ہوگی وہ ٹرانزیکشن ہر ایک اپنے حصے کا ٹیکس ادا کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ 30 لاکھ لوگ جو ہیں یہ سارا ٹیکس دیں، کیونکہ یہ فائلر ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی پوری قوم ہے وہ اس کے بعد اس پہ کسی پہ کوئی ٹیکس لاگو نہ ہو؟ تو آج کے دن ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی تبھی ہو سکتی ہے جب ہم پاکستان کا جھنڈا لے کے خود چلیں، اور آج ہم بزنس کمیونٹی خود پاکستان کا جھنڈا لے کے آج یہ کھڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے، یہ ہم آپ کو شیڈو بجٹ پیش کر رہے ہیں، یہ ہم آپ کو اکنامک سروے بھی دے رہے ہیں کہ آپ کا ایکچوئل اکنامک پوزیشن کیا ہے، ہم آپ کو ٹیکس انویسٹیشن ریفارمز بھی دے رہے ہیں کہ آپ کو یہ تبدیلیاں چاہیے، ہم آپ کو یہ بھی دے رہے ہیں کہ 5 سال ڈیولپ کیسے کرنا ہے۔ آج چائنا اپنا 15واں 5 ایئر پلان دے رہا ہے، 15واں۔ میں آج کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا آج یہ ہم نے 5 سال کا پلان بنا کے دیا ہے، ہم کر کے تو دیکھیں یہ 5 سال، اور ہم اس کو امپلیمنٹ تو کر کے دیکھیں۔ تو 5 سال میں پاکستان ایک جس طرح سے آج ملیٹریلی ڈپلومیٹکلی آج پاکستان کا سر بلند ہے، پاکستان کا 5 سال میں ایز اے اکنامک پاور سر بلند ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اب میں فورم کو اوپن کروں گا، اور پہلے مٹھو صاحب سے ہم ذوالفقار صاحب سے۔ جی شکریہ۔ پہلے تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو جتنی ہو سکے مبارکباد دینی چاہیے۔ ایکچولی تو یہ کام ہے پاکستان کی پارلیمنٹری اپوزیشن پارٹیز کا کہ وہ شیڈو بجٹ دیتے اور اپنا پلان بتاتے ہیں، لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی ان پارٹیوں میں جن کی ممبرشپ کا کچھ پتہ نہیں ہے وہ کیا یہ کریں گے۔ تو آئی اپریشیٹ اینڈ کنگریچولیشن ٹو دا گوہر اجاز صاحب اینڈ ٹیم۔ اچھا، بہت ساری ونڈرفل پروپوزلس جو گور صاحب نے کہا ہے کہ جو بینک اکاؤنٹ ہے اگر وہی ان کو لازمی کر دیں کہ وہ ٹیکس ریٹرن بھریں تو 10 کروڑ ہو جاتے ہیں، ویری فائن۔ اس کے ساتھ کچھ احمد نواز فقیرہ صاحب نے جو پریزنٹیشن دی اس میں کچھ میرے ذہن میں کچھ سوال بھی آئے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان 21,000 میگا واٹ کے نئے پاور پلانٹ لگا رہی ہے، اور پہلے اوور کیپیسٹی ہے، یعنی یہ اس میں پتہ نہیں، پڑھا نہیں میں نے کتابوں میں آپ کی، ابھی نہیں دی ہے تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں۔ دوسرا این ایف سی کی آپ نے کہا کہ صرف میٹنگ ہونی چاہیے۔ این ایف سی کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو صوبوں کے درمیان میں 57-45 کا جو تقسیم ہوئی ہے اس کی وجہ سے پہلے 9 مہینے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا فگر ہے کہ 1600 بلین کے صوبے سرپلس میں ہیں اور 950 کا فیڈریشن ڈیفیسٹ میں ہے۔ تو صرف میٹنگ سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے، وہاں پہ 10,000 بلین کی جی ڈی پی شیئر ہے اور پورے ملک میں 10 ارب کا ٹیکس ہے۔ آپ نے پرپوز کیا ہے جو اس کے مطابق میں نے ابھی یہ کیلکولیشن کی، پہلے وہ 10 ارب دے رہے ہیں، وہ 65 ارب دیں گے، تو 55 ارب کے لیے ان کو کیوں نہیں آپ کہتے کہ وہ بھی اسی طرح انکم ٹیکس دیں جس طرح لوگوں کی دوسری انکم پہ ہوتا ہے۔ اینڈ دا تھرڈ ون از ٹرن اوور ٹیکس آف دا ٹریڈرز، 7500 بلین کا جی ڈی پی شیئر اور 50-60 ارب کا ٹیکس۔ تو یہ سبھی لوگ یہ جو مقدس گائے ہیں ان کو جب تک آپ نہیں لاتے تو یہ آپ کی ساری پرپوزلز جو ہیں تو ہوا میں کھڑی نہیں ہو جاتی۔ شکریہ۔ جی ذوالفقار صاحب السلام علیکم۔ جی بڑی دیر کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، تھینک یو فار آسکنگ دی کویسچن۔ سب سے پہلے این ایف سی کا میٹنگ کا بات نہیں تھی، این ایف سی ایوارڈ 5 سال کے بعد آنا چاہیے، اس کی بات ہوئی تھی کہ یہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، نمبر 1۔ یہ میں نے اس کی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کی بات کی تھی کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ 5 سال کے بعد ہو، تاکہ نئے حالات کے مطابق یہ کریں۔ این ایف سی کا ہم نے، اگر آپ جب یہ ڈیٹیل میں مطالعہ کریں گے اس میں ہم نے یہ بھی ڈیٹیل میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ بہت، دیکھیں 18ویں ترمیم ہوئی، بہت ساری منسٹریز جو کہ ڈیوالو ہو جانی چاہیے تھی ابھی نہیں ہے، ڈپلیکیشن ہو، ہم نے کہا کہ وہ بھی آپ ٹھیک کریں، منسٹریز کے مرجرز کریں،
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के अंदर है पैसा, उसका अरेंजमेंट सूबों के साथ करें. सो एनएफसी अवार्ड पे मीटिंग तो एक तरीक़ाकार है ना, कंडुइट है टू गेटिंग अ डिसीजन, लेकिन आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे. ये अहम फैसले हैं. सारी नेशनल लीडरशिप को, इसीलिए हमने एनईसी की और सीसीआई की बात की कि वो आपके पास दो और फोरम्स हैं. एनएफसी एक फोरम है, लेकिन एनईसी और सीसीआई को यूज कीजिए ना, ताकि कलेक्टिवली प्राइम मिनिस्टर साहब, चारों चीफ मिनिस्टर्स एंड फाइनेंस मिनिस्टर्स इकट्ठे बैठ के मुल्क का फैसला करें. यह सिर्फ वफाकी हुकूमत की या किसी एक सूबाई हुकूमत का मसला नहीं है. जैसे गौर साहब ने कहा, हम नेशनल विजन की बात कर रहे हैं, तो नेशनल विजन के लिए सारे फेडरेटिंग यूनिट्स को इकट्ठे बैठना पड़ेगा. मैं जावेद गनी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि टैक्स के क्वेश्चंस के ऊपर जावेद गनी साहब अगर. जी जी, बहुत शुक्रिया. इसमें टर्नओवर टैक्स के हवाले से आपने बात की, तो इसमें हमने तजवीज़ की है कि इनका एनुअल टर्नओवर के हवाले से इनके आप लेवी करें. और जैसे अप टू 5 बिलियन है, हमने कहा 0.25, 5 बिलियन से 20 बिलियन तक ये 0.5, और 20 बिलियन से 50 बिलियन तक 0.75%. इस लिमिट के ऊपर जो है वो पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन की बात है कि जो टीयर 1 और टीयर 2 रिटेलर्स हैं उन तक आप जाएं, और उसमें जो ग्लिचेस हैं सिस्टम में वो दूर करें. चूंकि हल ऑटोमेशन ही है, ठीक है ना, डेटा ड्रिवन आपको जाना है और आपको ऑटोमेशन को साथ लेके चलना है. ग्लिचेस दूर करें ताकि चीजें ऑटोमेटेड हों, फेसलेस हों, हेरासमेंट ना हो, ठीक है ना एफबीआर वाले आए ना उनको शिकायत हो. तो इस तरह से ये गैप इंशाल्लाह हम दूर कर सकते हैं. थैंक यू. जी, मेरा नाम मोइन है, मैं जीएनएन टीवी से हूँ. मैं एक तो पहले मुबारकबाद देता हूँ कि मेरे 30 साल कैरियर में दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि किसी भी सेक्टर की तरफ से बड़ी कम्प्रिहेंसिव किस्म की जो है तजावीज़ आई हैं. और मैं सुखेरा साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ क्या आप उन्होंने किया. मगर इसमें मेरी ख्वाहिश होगी कि आप इसकी एक पोस्ट तजावीज़ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखें, ताकि हम इसको स्टडी करके आए और आपसे इसके ऊपर मजीद कुछ समझने की कोशिश कर सकें, ताकि यह है कि हमारे विजन में भी जो है वो चीज़ों को थोड़ा सा इजाफा हो. मगर इस सारी जो गुफ्तगू हुई है अभी तक, उसमें एक जो है जिसे कहते हैं स्टेक होल्डर्स को हमेशा भूल जाते हैं, गवर्नमेंट भी भूल जाती है, और इस रिपोर्ट में भी है, वो है अवाम. क्योंकि अमूमी तौर पे ये है कि मैं एज ए सैलरी क्लास के तौर पे अपने साबुन से लेके अपने बिजली के बिल हर चीज पे टैक्स दे रहा हूँ. क्या वो टैक्स गवर्नमेंट तक जा रहा है, या उसमें करप्शन या किसी वजह से वो जो लूप होल्स हैं उसका कितना नुकसान होता है. उसमें 53 बिलियन का जो तकरीबन IMF की रिपोर्ट में आया था कि जो करप्शन की नजर होते हैं, इस रिपोर्ट में कुछ हद तक मिसिंग है. उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके कि उस पर हम कैसे कैसे काबू पा सकते हैं. सिर्फ ये कह देना कि FBR की जो है वो जिसे कहते हैं ना रिस्ट्रक्चरिंग से या वहाँ पे कुछ करने से ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी. उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि मैं चूंकि मजदूरी करता हूँ, तो ये 2-3 दिन से मुख्तलिफ बकरा मंडियों में जा रहा था. जितने व्यापारी मुझे वहां पे मिले, वो सब के सब जो हैं, जो अपने मुख्तलिफ इलाकों से अपने जानवर लेके आए, तो वो रास्ते में पुलिस का टैक्स जिसे कहते हैं ना रिश्वत देते हुए यहाँ पहुंचे. और वो 10% इन्फ्लेशन जो है, वो जो उनके अखराजात या जो उनके उसमें वो ऐड हो गई, जो मुझे पाकिस्तानी अवाम को महंगाई की सूरत में या लाहौरियों को महंगाई की सूरत में वो देना पड़ रहा है, इजाफी बोझ पड़ रहा है. ठीक है. अब इस किस्म की जो ग्राउंड लेवल सिचुएशन है, उसकी एड्रेस के लिए भी जो है कोई तजावीज आपके जहन में है, तो उस पर भी मेरी ख्वाहिश हो कि आप कमेंट्स कर दें. जी. मोइन भाई, थैंक यू वेरी मच. सब बड़ी देर के बाद लाहौर के पुराने जर्नलिस्ट दोस्तों से आज मुलाकात हो रही है. सर, अनफॉर्चुनेटली जो आपने एंड में बात की, पहले मैं उसका कर दूं जिक्र. अनफॉर्चुनेटली डेवलपमेंट प्लान और बजट में अब हम रिश्वत को बिल्ट इन नहीं कर सकते थे. इट इज वेरी सैड, इट इज वेरी सैड. वो गवर्नेंस रिफॉर्म्स है.
اگلے سال کے لیے بورڈ نے اور ہم نے بیٹھ کے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز پہ جو ایگزیکٹلی جو آپ نے بات کی ہے اس کے اوپر ہم نیکسٹ ایئر کا ٹارگیٹ ہم نے یہ کیا ہے. یہ فلیگ شپ رپورٹ تو اب انشاءاللہ ہر سال آئے گی. اس کے ساتھ ہم ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کی بات کریں گے تاکہ یہ چیزیں ٹیک کیئر ہوں. آپ نے جو ٹیکس کی بات کی ہے وہ میں جاوید غنی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جی آپ کی بات بالکل بجائے ہے. یہ ایشو سب کے سب ہیں انفارمل اکانومی کیش ٹرانزیکشنز کے حوالے سے, اور ان کا حل جو ہے وہ ڈیٹا ڈریون ہے. اس وقت حقیقت میں ایف بی آر کے پاس ڈیٹا بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صرف ڈیٹا مینجمنٹ کی بات ہے. ان کے پاس نادرا کے حوالے سے, بینکنگ ٹرانزیکشنز کے حوالے سے ان کی کیپیسٹی ڈیولپ کرنی چاہیے, اور ان کو ڈیٹا کے مطابق, یعنی دیکھیں نا اس وقت تو یہ ہو رہا ہے کہ ایون ود ہولڈنگ ٹیکسز بھی جو ہم آپ پے کر رہے ہیں, جو کہ وہاں آگے یا تو لیٹ رپورٹ ہوتے ہیں یا بعض کا تو رپورٹ نہیں ہوتے. تو اس پہ بھی ہم نے بات کی ہے کہ ان کی ریئل ٹائم پیمنٹ کا ایک سسٹم ہونا چاہیے, کہ جیسے ہی کوئی اگر ود ہولڈنگ ٹیکس پے ہوتا ہے تو وہ ایف بی آر کے پاس رپورٹ ہو. بے شک اس نے 3 مہینے کے بعد یہ جب بھی اسٹیٹمنٹ اپنی فائل کرنی ہو, لیکن ریئل ٹائم ان کے پاس یہ پیمنٹس جانی چاہیے. حل یہی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم جس وقت تک ہم یہ کیش میں یا مینول یا یہ جو وداؤٹ یعنی آٹومیشن یہ ہم کام کرتے رہیں گے, جتنا مرضی ٹیکس پے ہوتا رہے گا, اس کی کبھی ایشورنس نہیں ہوگی. کیونکہ ود ہولڈنگ ٹیکس کی ہم نے جو بات کی ہے کہ 20 کم کر دیں, یعنی ان 20 ود ہولڈنگ ٹیکسز سے ٹوٹل کتنا ٹیکس آ رہا تھا, تو 1.1 ٹریلین کے قریب. لیکن ان 20 کا جو ایلیمنٹ تھا ہراسمنٹ کا, وہ دیکھیں کہ کتنا تھا. تو ہم نے کہا کہ آپ اس کو جو 1.1 بلین ہے اس کو آپ فورگو کریں, ان کو نارمل ٹیکس رجیم میں لے کے جائیں, اور ان کو جو سسٹم ہے وہ آٹومیٹ کریں, تاکہ آپ کے ساتھ چیزیں فیس لیس ہوں, ان میں کوئی انٹریکشن نہ ہو, ہیومن انٹریکشن نہ ہو. جاوید صاحب بہت شکریہ. سر ون بائی ون سر ایک پوائنٹ منٹ دے دیں گے. جی سر آج کل جو عوامی سطح پہ سب سے بڑے 2 پوائنٹ ڈسکس ہو رہے ہیں, ایک تو آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ چارجز, اور دوسرا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لین. آپ نے اس کا کوئی الٹرنیٹ دیا ہے کہ اس کا امپیکٹ جو عوام پہ اس وقت پڑ رہا ہے وہ شاید سب سے زیادہ ہے, اس معیشت پہ بھی, لوگوں کے روزگار پہ بھی, اس کا کوئی الٹرنیٹ آپ دے رہے ہیں یا اس کو کیری آن کرنے کا مشورہ ہے؟ سر ایک دو کوشچن اور لے لیں احمد صاحب, پھر آپ جی علی صاحب اور جی گور صاحب, بڑی زبردست یہ آپ نے یہ پیش کیا ہے, یہ ایک طرح کا بجٹ. پہلی بات یہ ہے کہ لاسٹ ایئر بھی بجٹ تجاویز گئی تھی آپ کی طرف سے بھی اور باقی چیمبرز کی طرف سے بھی, اور تمام کی تمام ردی کی ٹوکری میں گئی تھی. اب یہ بجٹ آ رہا ہے, اب کیا آیا اس نے اتنا آئیڈیل آپ نے زبردست جو پیش کیے, تجاویز بھی ہیں, سارا کچھ اس میں شیڈو بجٹ ہی ایک طرح کا پیش کیا. گورنمنٹ کیا اس پہ عمل درآمد کر سکے گی؟ جی اور جو آئی ایم ایف اس ٹائم موجود ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کی منظوری کے بغیر کچھ نہیں انفارچونیٹلی ہو رہا, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا کہ 2025 میں 2027 میں اگر آئی ایم ایف کے ہم نئے پروگرام میں چلے جائیں, this will be very جی unfortunate. بہت شکریہ علی صاحب. جی مہتاب صاحب اور ساتھ آپ. سکیرا صاحب, میرا نام علی وقار ہے, ڈان سے میرا تعلق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ سر یہ جتنے بھی ریفارمز اور پالیسی اسٹیٹمنٹس ہیں, آپ جیسے جو سیزنڈ ہوتے ہیں بیوروکریٹس اور باقی بھی اداروں کے سربراہان, انفارچونیٹلی یہ پرپوزل اور اس قسم کی تجاویز ہمیں اس وقت ہی زیادہ نظر آتی ہیں جب وہ سروس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. جب وہ سروس میں بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت یہ تجاویز شاید دیتے ہوں یا پرپوز کرتے ہوں, اس وقت ان پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ کیا ول آف دی گورنمنٹ نہیں ہوتی, یا بیوروکریٹک ہرڈلز ہوتے ہیں, یا وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو ان ریفارمز کے اوپر عمل درآمد کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں؟ یہ ذرا واضح کر دیں. جی اشرف مہتاب صاحب. بہت مہربانی, شکریہ. اور میں بھی مبارکباد دوں گا اس حوالے سے کہ کوئی ایک سٹیپ کسی نے تو لیا, اٹھایا کہ بٹھایا سب کو, لیکن اس میں مجھے جو ان پٹ زیادہ ہے وہ بیوروکریٹس کی لگتی ہے. اس میں جو ان ریٹرن ان پٹ ہے اقتصادی ماہرین کی وہ نہیں ہے. انہوں نے ضرور یہ کہا کہ ان کو دکھایا ہے, انہوں نے پسند کیا ہے, لیکن کوئی یہاں پہ بیٹھا نہیں ہے, نہ کوئی بات ہوئی ہے. ایف بی آر کے چیئرمین, سابق چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بتا دیں کہ یہ جو ایف بی آر کا ٹارگٹ ہوتا ہے یہ آپ کو پوچھنے کے بغیر رکھا جاتا ہے, اور اگر پوچھ کے رکھا جاتا ہے آپ ان کو مشورہ دیتے ہیں ہو جائے گا, پھر یہ پورا کیوں نہیں کبھی ہوا؟
دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ان ڈاکومنٹس کے اندر جو اخراجات ہیں حکومت کے اس کو کم کرنے کے حوالے سے کوئی کنکریٹ چیز نہیں دی. 800 سے 1000 روپیہ جو ہمارے سرکاری محکمے ہیں جو کھا جاتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کے حوالے سے کوئی چیز نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے کہا انکم بڑھے گی عام آدمی کی, مزدور کی, کارپوریٹ سیکٹر سے ہٹ کے نیچے جائیں تو کوئی بندہ 40,000 دینے کو تیار نہیں, کسی مزدور کو بھی, کسی فیکٹری ورکر کو بھی. تو کیسے بڑھے گی جب آپ کے ہی وہ ساتھی جو فیکٹری جن کی اپنی ہے نیچے آپ کام کر رہے ہیں کارپوریٹ سے تھوڑا سا ہٹ کے چھوٹی لیول پہ, تو وہ کیوں نہیں دے رہے؟ جب وہ نہیں دیں گے تو کہاں سے لیں گے؟ مزدور کی تنخواہ تو وہی بڑھائیں گے تو بڑھے گی, ادروائز حکومت تو نہیں دے سکتی. اور تیسرا یہ ہے کہ جو آپ سٹیک ہولڈر ہیں, آپ کہتے ہیں, آپ دعویٰ کرتے ہیں ایک طرف آئی ایم ایف سٹیک ہولڈر ہے, لیکن اس وقت تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف ہی سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے, آپ اس سے چھوٹے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ جی بہت شکریہ. شیخ رشید صاحب سر, لاسٹ کوشچن. سر میں ایک واقعہ ڈاکٹر گوہر صاحب, احسان تنویر صاحب, احسان تنویر صاحب پلیز, آصف اکرام شیخ صاحب, میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج سے 20-25 روز پہلے یا تھوڑا سا آگے پیچھے کر رہے ہیں, پاکستان کا ایک بہت, میں اصل میں رویوں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. پاکستان کا ایک بہت بڑا بزنس مین ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے وہ ایف بی آر کے دفتر گئے, وہاں پر چیئرمین بھی موجود تھے, بورڈ ممبران بھی موجود تھے. جب انہوں نے ٹیکس ریفارمز پیش کی وہ سمجھ تو گیا کہ یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, مگر ایف بی آر کا جو رویہ تھا مجموعی طور پر وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے وہ ریفارمز چیک کرنے کے بجائے ایک سائٹ پہ رکھ دی اور ان سے یہ کہا, جو شخصیت ان کے پاس موجود تھی, انہوں نے کہا کہ پہلے آپ بتائیں کہ اس سیکٹر میں آپ سے ہم نے اتنے پیسے لینے ہیں, آپ سے اتنے پیسے لینے ہیں, آپ سے اتنے پیسے لینے ہیں, آپ سے اتنے پیسے لینے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں یہ جو آپ کی تجاویز ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج آپ نے فیڈریشن آف چیمبر میں تاریخ اور رقم کی ہے, مگر جو واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے, ایسے رویوں کی موجودگی میں آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جو شیڈو بجٹ آپ نے پیش کر دیا آگے ان کے پاس بھی پہنچ گیا اور وہ ان کو دیکھیں گے ایسے رویوں کی. جی بہت شکریہ شیخ صاحب. مظہر صاحب, اور اس کے بعد میں جواز صاحب سے ریکویسٹ کروں گا لاسٹ بس. بھول جانا. نہیں آپ کریں, یاد رکھیں گے سر. اچھا, میرا سوال ہے گوہر صاحب اور سکھیرا صاحب سے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کہ ریلیف دیں, صنعت کار, تاجر, عام آدمی ریلیف مانگتا ہے, بجلی کا بل کم کریں, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کریں, وہ کہتے ہیں جی ہم آئی ایم ایف کے اس میں ہیں پروگرام میں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایف بی آر نے اپنی گاڑیاں لینی ہو 10 ارب کی, آئی ایم ایف کچھ نہیں کہتا. اپنی تنخواہیں بڑھانی ہو, آئی ایم ایف کچھ نہیں کہتا. اور اللہ تللے اس کے علاوہ ہیں, ٹیکس کا ٹارگٹ وہ پورا نہیں کرتے, آئی ایم ایف کچھ نہیں کہتا. میری جب باری آتی ہے کہ جی کچھ ریلیف دیں تو وہ کہتا ہے جی ہم آئی ایم ایف کے شکنجے میں ہیں. سیکٹری صاحب, سگیرا صاحب اور گوہر صاحب, آپ حکومت میں رہے ہیں, وفاقی حکومت میں, کیا واقعی آئی ایم ایف کا صرف نظر غریب کو ریلیف دینے پر ہے کہ وہ نہیں دینی, یا بقیہ بھی کچھ اس طرح سے کوئی اصل صورتحال سے آگاہ کریں؟ جی سگیرا صاحب اور گوہر صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب دوستوں نے, ساتھیوں نے بڑے اچھے سوال کیے. میرے پاس آپشن تھی کہ میں یہ ڈاکومنٹ سارے جا کے حکومت کو پیش کر دیتا سر, اور حکومت کو پیش کر کے میں اس کو جو ہے آرام سے بیٹھ جاتا کہ ہم نے 6 مہینے کام کیا, کہ شاید آپ کی ریسرچ میں کام آئے. میں نے یہ ڈاکومنٹس جو کہ اکنامک تھنک ٹینک نے بنائے اور پوری فیڈریشن اور پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے اس کو سپورٹ کیا, اور آج پوری فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز ساتھ بیٹھی ہے اکنامک تھنک ٹینک کی ٹیم کے ساتھ. اس کی سوچ کیا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے آپ کو یہ پیش کیا, اپنے بھائیوں کو, کہ پاکستان کی جو آج کے دن حالت بتاتے ہیں کہ جناب گروتھ نہیں ہے, ایکسپورٹ سٹیگننٹ ہے, ہمیں آئی ایم ایف سے قرضے کے بغیر ہم چل نہیں سکتے, آج کے دن ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے, ہمیں اور لیویز لگانے کی ضرورت ہے. یہ ساری باتیں ہم نے بھی سنی ہیں, آپ نے بھی سنی. اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ
ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساقی، یہ علامہ اقبال نے کہا تھا۔ اور یہی پاکستان کی جو ہے، ہم نے آج فیڈریشن آف پاکستان اور بزنس کمیونٹی نے آپ کے سامنے یہ جو ڈاکومنٹس پیش کیے ہیں، یہ اس شعر کی تعبیر ہے۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ذرا نم تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو اس مٹی میں بڑی جان ہے۔ آج کی بزنس کمیونٹی نے یہ ایفرٹ کیوں کیا ہے 6 مہینے؟ آپ نے سوال کیا اکانومسٹ، اس کے اندر 8 اکانومسٹ انوالو ہوئے، کیونکہ اکانومسٹ کے انوالومنٹ کے بغیر ہم 5 ایئر ڈیولپمنٹ پلان نہیں بنا سکتے تھے۔ ہم نے پاکستان کے چیف اکانومسٹ کو بھی اس میں جو ہے شامل کیا، چیف اکانومسٹ نہیں، چیف اکانومسٹ پاکستان کو شامل کیا، جنہوں نے جو ہے اس کی پوری رپورٹ کو کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد اس جو رپورٹ بنی اس کے بعد ہم نے پوری دنیا میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اکانومسٹ کے ساتھ شیئر کیا اور ان سے ان کے ویوز لیے۔ ہم نے اس کے بعد جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خالی بیوروکریٹس نے بنایا، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اس کے اندر میرے خیال میں بہت سارے گھنٹے اس تمام تجاویز میں جو کہ اس مسودے میں آپ دیکھیں گے تو اس میں جسم اور روح دونوں ہیں۔ روح کے بغیر جسم جو ہے وہ خالی جسم ہے، اس میں روح موجود ہے۔ اور روح کیا ہے؟ اس میں بزنس سینس موجود ہے، اس میں جو ہے وہ قوم کا درد موجود ہے، اس میں یہ اسپرٹ موجود ہے کہ میں نے $30 بلین کی ایکسپورٹ پہ نہیں رہنا، جہاں پہ میں 4 سال سے اسٹیگننٹ ہوں۔ میں نے دنیا میں اپنا مال بیچ کے آنا، یہ 30 سے 80 بلین ڈالر پہ میں نے کیسے جانا؟ اس بات پہ بنیاد ہے کہ میں نے حکومت کا خرچہ یہاں پہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ، جہاں پہ اسٹیگننٹ کر دیا حکومت کا خرچہ، یہاں پہ اس بات کی بنیاد رکھی ہے کہ ہم دوائی، ہمارے پاس بیماری کیا ہے؟ سپلائی سائیڈ انفلیشن، کہ دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ علاج کیا کر رہے ہیں؟ سود کا ریٹ بڑھا دو، جو کہ ڈیمانڈ پل انفلیشن کی دوائی ہے۔ ارے بھائی، سود کا ریٹ بڑھانے سے دنیا میں تیل کی قیمت کیسے کم ہوگی؟ یا پاکستان میں تیل کی کنزمپشن کیسے کم ہوگی؟ کہ پاکستانی بینکوں سے پیسہ لے کے تیل خریدتے ہیں، گاڑی کا پیٹرول ڈالتے ہیں؟ یا دنیا کی مارکیٹ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہے اس لیے دنیا میں تیل کی قیمت، دنیا کے تو ایک اپنے جو ہے انٹرنیشنل ایشوز چل رہے ہیں جس کی وجہ سے تیل کی، ہم نے اپنی انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا۔ نہ ہندوستان نے بڑھایا، نہ امریکہ نے بڑھایا، نہ چائنا نے بڑھایا، نہ یو کے نے بڑھایا، ہم نے اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا۔ ہم انفلیشن کس پہ کنٹرول کرتے ہیں؟ کرنسی کی ڈی ویلیو 4 سال پہلے 140 کی کر دی 280، کس لیے کی؟ کہ ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا۔ ہم نے اپنی اکانومی کو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے لیے نہیں تھا، یہ ہم نے اکانومی کو کانٹریکٹ کرنا تھا، اکانومی کو کانٹریکٹ کیا، جو IMF نے ریسیپی دی، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، $20 بلین ڈیفیسٹ ہو گیا تھا، تو ہم نے اس کو اسٹیبلٹی کی ضرورت تھی، ریفارمز کی ضرورت تھی، اور وہ ہم نے 4 سال تک پوری قوم نے کمر پہ پتھر باندھ کے گزارے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ قوم کو کتنی ایک تکلیف 4 سال ہے، ہم سب آپ کے درمیان موجود ہیں، اور کس طرح سے مہنگائی کا سامنا، انفلیشن کا سامنا، جو 140 روپے سے 280، لیکن آپ یہ دیکھو آج 3 سال سے کرنسی 280 پہ مینٹینڈ ہے، اور فیڈریشن کیا کہتی ہے؟ کرنسی کو یہیں بڑھنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کہ ایکسپورٹ صرف 8% آف GDP ہے، ایکسپورٹ از اونلی $30 بلین آؤٹ آف 4 جو ہے وہ $50 بلین کی اکانومی، کتنے پرسنٹ ہوا؟ ناٹ ایون جو ہے وہ 8%، بلکہ 7.5%۔ ناؤ اگر 7.5% آپ کی ایکسپورٹ ٹو GDP ہے، 93% آپ کی ڈومیسٹک اکانومی ہے جو کرنسی کی وجہ سے مہنگائی اور تکلیف میں چلی جائے، تو کیوں بڑھانا ہے؟ ہم نے اس کے لیے تجاویز دی کہ ان کو 10% اگر وہ گروتھ کر کے آئے انکریمنٹل کے اوپر، 100 روپے کی ایکسپورٹ کرتا ہے، اگر وہ اگلے سال 110 کرے گا تو اس 10 کے اوپر جو بڑی ہے، اس 10%، اس کے اوپر آپ 10% دے دیں، جو کہ وہ اس کو ایک ٹارگٹ تو دیں کہ $30 بلین پہ کھڑا تھا ہم 2022 میں، اس کے بعد گھٹ کے 2023 میں 27.5 بلین ہو گئی، 2024 میں ہم واپس 30 پہ آئے، اب اس کے بعد ہم نے ہر سال 10% گرو کرنا تھا، آج ہمیں 36 بلین پہ کھڑا ہونا چاہیے، آج ہم پھر 30 پہ کھڑے ہیں۔ تو ہم ایک میپ دے رہے ہیں،
ہم اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک اکانومی کیسے چلے گی، جیسے پوری دنیا میں چلی ہے. 72 انڈسٹریز ہیں جو چلتی ہیں، 20 سروس انڈسٹری چلتی ہیں اس کے علاوہ، سروس انڈسٹریز اس کے علاوہ ہیں. تو ناؤ یہ ساری ایک انڈسٹری ہاؤسنگ کی پوری پاکستان کی ڈومیسٹک اکانومی کو چلا سکتی ہے. اور ہم نے اسی کو دیا ہے کہ آپ 5 شہروں کو ایک دفعہ اگلے 5 سال کے پلان میں لیں، 20-20 ہزار گھر 5 شہروں، اور $1,00,000 کی ہم نے سجیسٹ کیا مارگیج فائنانس کی لمٹ دیں. $1,00,000 3 کروڑ روپے کہ لوگ بغیر سود کے جو ہے وہ بورو کر سکیں. یہ ٹوٹل دونوں پروپوزل 150 بلین روپے، 300 بلین ہٹ کرتا ہے. دیٹس اٹ. اور آپ کی ڈومیسٹک اکانومی اور ایکسپورٹ اکانومی دونوں ایک ٹارگٹ پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. 72 انڈسٹریز پلس 20 سروس انڈسٹری ساری چلنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا سلوشن اکنامک 101 میں نہیں ہے. میں مانتا ہوں اکنامک 101 کی پالیسی کو، وہ میرے لیے نہیں ہے. وہ ان ملکوں کے لیے ہے اکنامک 101 پالیسی جو کہ سود کے تھرو اپنی اکانومی چلاتے ہیں. میں تو چلاتا ہی نہیں ہوں، میرے پاس تو ہے ہی نہیں. میرے پاس تو ایک بورور ہے حکومت پاکستان، اور وہ حکومت پاکستان بورو کر کے وہ کیا کہہ رہی ہے، ہم اکنامک 101 لگائیں گے. اکنامک 1 میں کہتے ہیں ہم پیٹرول کی قیمت جو ہے نا کیا کریں گے، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے دنیا میں، ہم سود بڑھا دیتے ہیں. مطلب مجھے تو لاجک ہی نہیں سمجھ آتا. 1% کتنا بنتا ہے؟ 600 ارب روپے. یہ سارا سپر ٹیکس، یہ سارا سیلریڈ کا ٹیکس، یہ سارا ملا کے 600 ارب نہیں بنتا. وہ 600 ارب لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں 600 ارب روپے اپنا خرچہ بڑھاتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہیں، اور یہاں 600 ارب دیتے ہوئے سب کہتے ہیں IMF ہے، اور اپنا خرچہ ایسے بڑھا دیتے ہیں. اب میں ایک اور نمبر آپ کو دیتا ہوں، اب وہ نمبر سن کے حیران ہو جائیں. دسمبر 2023 ہمارے ملک میں بینکوں کا ڈپازٹ 21 ٹریلین تھا. دسمبر 2025 ہمارے بینکوں کا ڈپازٹ بڑھ کے 37 ٹریلین ہو گیا. 16 ٹریلین روپے 2 سال میں پاکستان کی قوم نے بینکوں میں جمع کرا دی. 16 ٹریلین روپے. یہ پتہ ہے 16 ٹریلین کتنا ہوتا ہے؟ 16 ٹریلین ہوتا ہے $60 بلین. $1 بلین 280 ارب روپے، $10 بلین 2.8 ٹریلین، $60 بلین 16 ٹریلین روپے. $60 بلین کتنا بڑا پیسہ لگ رہا ہے. $60 بلین کہ 16 ٹریلین میں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی بلین کیا ہوتے ہیں اور ٹریلین کیا ہوتے ہیں. $60 بلین ایکولنٹ پاکستان کی قوم نے 2 سال میں جا کے بینکوں میں جمع کرا دیا. 16 ٹریلین. ہماری حکومت نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم اس پیسے کو پروڈکٹیو پہ لے کے جاتے، وہ سارا پیسہ حکومت نے بورو کیا اور یہ 2 سالوں میں سود پے کر دو. 1 سال 8 ٹریلین دیا، دوسرے سال پھر 8 ٹریلین دیا. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دوائی کون سی تھی؟ یہ دوائی تھی جو سود بڑھا کے آپ کو ڈیمانڈ پل انفلیشن، کہ بھائی بہت ڈیمانڈ ہے، پاکستان کی قوم بڑی چیزیں خریدنے جا رہی ہے، ہر طرف مہنگائی ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ. ایسا نہیں تھا. ہمارے ہاں تو ڈیویلیویشن ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے انفلیشن تھی. 16 ٹریلین قوم نے جا کے بینکوں میں جمع کرایا. $60 بلین، جس سے پورا پاکستان کی صنعت کے جابز ہم نے جو کریٹ کیے ہیں اس کے لیے ٹوٹل 12 ٹریلین روپے کی ضرورت ہے. یہ 2 کروڑ جابز ہم نے 5 سال میں کریٹ کیے ہیں. اگر آپ اکنامک ہمارا سروے دیکھیں گے صرف 12 ٹریلین روپے. That's all what we are saying چاہیے پاکستان میں 2 کروڑ جاب کریٹ کرنے کے لیے. بٹ وہ پیسہ نہ صنعت کے لیے اویلیبل ہوا، نہ کامرس کے لیے اویلیبل ہوا. وہ پیسہ کدھر گیا؟ وہ پیسہ لوگوں نے جا کے بینک میں جمع کرایا، حکومت پاکستان نے اس کو بورو کیا، بورو کر کے اس کا سود دے دیا 2 سال. چلو ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کے سود ادا کر کے کسی کو ملا وہ سود، ٹھیک ہے. اب وہ جو سود ملا لوگوں کو، جو پاکستان پورا سودی ہو گیا، جو میں کہتا ہوں کہ ہم 2 سال سے سودی ہو گئے، وہ سود ملا اور وہ فائلر بھی نہیں ہے. اب وہ جو پیسے ملے لوگوں کو تو وہ لوگوں نے جا کے بازار میں خرچے، اور بازار میں خرچے تو جو ٹیکس فائلر ہے وہ رو رہا ہے، جو ٹیکس فائلر نہیں ہے اور بینک میں سے پیسے کا سود کھا کے حکومت سے سود لے رہا ہے، جو ہمارے ٹیکسوں سے دیا جا رہا ہے، جو یہ فائلر دے رہے ہیں ٹیکس، ان کے پیسوں سے ان کو جو ہے وہ سود حکومت دے رہی ہے، اور وہ سود لے کے بازار میں چیزیں خرید رہے ہیں بغیر ٹیکس کے، فری اکانومی میں، اور ہم سب چیخے مار رہے ہیں کہ ہمارے پہ ٹیکس کا بوجھ بڑھ گیا. تو میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، سسٹم لائیں. آج پوری دنیا ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے. AI آج پوری دنیا میں موجود ہے. آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. تو آپ کے پاس یہ، جب میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، 10 کروڑ بینک اکاؤنٹس ہیں اور 70 لاکھ آپ کے پاس فائلر ہیں.
میں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کون فائلر بن سکتا ہے 100؟ تو آج ہم نے 1 پیج فارم IRS USA کا فارم 1040 1917 میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا، اس وقت وہ 4 پیج کا تھا. اس کے بعد وہ 1040 انہوں نے اس کو ریڈیوس کیا آج سے 20 سال پہلے اور اس کو 2 پیج کیا. پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے 1 پیج کا فارم دے دیا. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں حکومت کے کہ 10 کروڑ فائلر بناؤ، پاکستان کی اکانومی کا ٹیکس بیس بڑھاؤ اور بڑھا کے پاکستان کی اکانومی چلاؤ. میں نے کہا آج میں پاکستان کا اکنامک 101 پیش کر رہا ہوں. وہ امریکہ کا 101 تھا، یہ پاکستان کا اکنامک 101. ہم پاکستان کی اکنامک کے مسائل پاکستان کے اکنامک سولوشن سے لے کے چلیں، پاکستان میں صنعت لگائیں، پاکستان میں جابز کریٹ کریں، پاکستان میں سروسز کریٹ کریں، پاکستان میں ایکسپورٹ سرپلس کریٹ کریں، پاکستان میں لوگوں کو خوشحال بنائیں. یہ ہے میرا خواب. اس خواب کو لے کے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں ذوالفقار. یہ خواب آپ کے پاس ہے میرا آفتاب، اور یہ خواب اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے. ہمیں تکلیف ہوگی، ہمیں حکومت کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا، بٹ مجھے آپ کی ضرورت ہے. ہم سب مل کے اپنی حکومت کو ساتھ شانہ بشانہ ہو کے ہم یہ کہتے ہیں آپ کو ریونیو چاہیے ہم لے کے دیتے ہیں. آپ آج بھی 11% پہ اٹھے، ہم کہہ رہے ہیں 18% پہ کیسے جانے، ہم سے راستہ لو، ہم سے راستہ دو. آپ تو کھڑے ہو 4 سال سے، حکومت آپ کی ہے $30 بلین کی، ہم سے راستہ لو کیسے 5 سال میں $80 بلین دی. ہم کہہ رہے ہیں ہم سے راستہ لو، آپ تو ڈیفیسٹ پہ کھڑے ہو 5 ٹریلین کے، ہم سے راستہ لو زیرو کیسے لینی ہے. ہم سے راستہ لو کہ پاکستان نے کیسے ترقی کر. یہ آج کے دن ہمارا خواب ہے، اور یہ خواب ہم حکومت پاکستان سے آج کے دن آپ کے تھرو شیئر کر وتھ فل پازیٹیوٹی کہ آج کا وہ دن ہے کہ پاکستان آج پاکستان پوری دنیا میں پاکستانی سر بلند کر کے کھڑے. آئے ہم پاکستان کو بھی اکنامکلی، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اکنامکلی بھی سر بلند کر کے. This is my dream and I want this to be a reality. اور میں یہ آپ کے پاس آیا ہوں خواب. Let's make it a reality together. انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ سب لوگوں کا یہاں پر آنے کا. ٹھیک ہے، بند کر دیں.